अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियतन और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे मज़े में होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। और मुल्तान शहर में वैसे तो सुनने में आया कि तकरीबन हर शहर में बारिशें हो रही हैं और मुल्तान वाले बेचारे जो है वो कितने सीख रहे होते हैं, चाहत कर रहे होते हैं काश यहाँ भी बारिश हो जाए। तो मुल्तान में भी बारिश हो गई, बिल आखिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ आप ना पूछें। आज मुझे ऑफिस आने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, कैसे आऊं, और जो है मसला ही मसला था। तो एंड जो है मेरे ऑफिस वालों को कहा यार भाई कोई गाड़ी भेज दो, कोई सवारी ही भेज दो। तो जो हाल है सड़कों का आप ना पूछे, गोडे गोडे पानी आया हुआ है। जो भी जनाब मेरा कोलीग यहाँ आए तो कहते हैं आयशा ये देखें ये हाल हो गया हमारा, तो आप कहती हैं तो बारिश हो जाए। तो मैंने कहा यार कभी कभी बारिश भी अच्छी लगती है। और इतने अरसे बाद मुल्तान शहर में बिल आखिर बारिश हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दुआ करते हैं कि ये जो बारिश है हमारे लिए रहमत की बारिश हो, जहमत की बारिश ना हो। और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल जिनके जो है कच्चे घर है उनको मसाइल का शिकार हो जाते हैं। टिप टिप जो है शुरू हो जाती है छतें बहना, तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल एंजॉयमेंट अपनी जगह पर है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह करे बारिश आए, हम यूँ एंजॉय करें, यार हमारे लिए तो एंजॉयमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है बारिश। तो ठीक है एक हद तक तो बारिश आए यकीनन, तो हम लोग एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कि कहते हैं ना दुआ करनी चाहिए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके लिए खैर करे। तो इसी दुआ से हम आगाज़ करेंगे, अल्लाह सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए जो है भला हो इस बारिश में। जी आगाज़ करते हैं जी, बातें तो होती रहेंगी। और आज हमारे जो है प्रोग्राम में लिया से मेहमान आए हैं, तो आज लिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। मैं उन्हें कह रही थी यार मैं बहुत कुछ, यकीनन मुल्तान की बात पूछेंगे तो मैं कहूँगी ये हो गया मुल्तान में, फलां रोड ये है, फलां जगह पर ये हो रहा है। तो लिया के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आज हमारे साथ जिली सदर तहरीक इंसाफ लिया हैं, साबिक MPA लिया सिटी हैं, हमारे साथ इफ्तिखार अली बाबर खैतरान साहब हैं। खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, थैंक यू। आज लिया के मेहमान हमारे साथ हैं, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और जाहिद सरफराज हैं हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रूही लिया हमारे साथ हैं, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? वैसे सोशल मीडिया पे हेलो हाय तो हो ही जाती है, कभी मैं इनको फटीक दे रही थी ये काम कर दो, तो कभी ये कह रहे होते आयशा ये काम कर दो। तो कैसे हैं जाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। सफर कैसे रहा ये बताएं? बारिश में बिल आखिर पहुंच गए। मैं सोच रही थी कि शायद जो है बारिश रोक लेगी रास्ता, तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। यकीनन जो है सुबह रेनी मॉर्निंग थी, मौसम प्लेजेंट भी था, उसके साथ साथ थोड़ी मुश्किल भी हुई क्योंकि जब मुल्तान शहर में स्पेशली इंटर हुए तो बहुत बारिश थी और यहाँ पे सड़कों में बहुत पानी था। यहाँ शहर के अंदर आके थोड़ी ज्यादा मुश्किल हुई, बाकी रास्ते के अंदर जो है वो प्लेजेंट सफर गुजरा। और कुछ नशेबी इलाकों में से जब आप गुजरते हैं, वैसे तो बहुत अच्छा है, स्मूथ रास्ते हैं, लेकिन कुछ नशेबी इलाके जो जहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ थोड़ी जाके मुश्किल होती है। अच्छा जिस तरह आपसे साहब आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं, और कोरोना की वबा आई और इसमें जो है बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, थम सी गई हैं यकीनन। तो सियासी सरगर्मियां कहाँ तक पहुंची हैं, आगे चल रही हैं या रुक गई हैं कुछ अरसे से? अच्छा बहुत शुक्रिया। एक्चुअली पेंडेमिक पूरी दुनिया के लिए था, बिल्कुल, और पाकिस्तान उसकी जद में आया। और पोलिटिकल सरगर्मियों का बेस तो लोगों का इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ आइडियाज को एक्सचेंज करना, मतलब जो भी इश्यूज होते हैं। तो जहां गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई पहले दिन से कि हमने स्टे होम और इन सारी चीजों को, ताकि ये स्प्रेड ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं तो वो जो कर्व है वो फ्लैट हो चुका है, गुड न्यूज है। और ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो डॉक्टर्स ने दी हैं, पैरामेडिक्स ने दी हैं और आम लोगों ने, मजदूरों ने दी हैं जिनके काम बंद हुए। तो ये वो जो तकलीफ थी आज उसके नतीजे में हम सब बेहतरी महसूस कर रहे हैं। और वो चैलेंजिंग टाइम था, तो हम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं कि अब मज़ीद सहूलतें और आसानियां पैदा हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तो कैसे गुजरे ये दिन? कहते ना जब एक पेंडेमिक गुजरा, अभी तो गुजरा नहीं है, अभी सिलसिला वैसे ही एहतियात कर रहा है, वैसे सोशल डिस्टेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है। अभी वैक्सीन नहीं आई तो अभी भी ख्याल रखना, ठीक है तादाद कम होती जा रही पेशेंट की,
اچھی بات ہے. تو کیسے مطلب فیل کرتے ہیں, کیسا پہلے سرگرمیاں؟ ہاں, اس کا پہلا فیز تھا کہ ووہان سے جب یہ آنا شروع ہوئی خبریں, تو ہمارا سوشل میڈیا جتنا مطلب آزاد سے ذرا وہ کہتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ آزاد ہے, کہ سب نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا, خوف طاری ہوا. بالکل. اور آدھا پاکستان تو اس وقت اس کی ریمیڈیز کا ڈاکٹر بن چکا ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ وہ فلاں بوٹی پئیں گے اور فلاں کریں گے. تو اس خوف کے سبب جو سوشل میڈیا نے کریٹ کیا, لوگوں نے اوور ہیٹڈ ریئیکٹ کیا, اور وہ زیادہ خطرناک تھا. بالکل. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نمبرز آنا شروع ہوئے, اور گورنمنٹ نے کوشش کی کہ وہ جو پینک ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے, اسے بیلنس کیا جائے. تو وہ سمپل ایک نمبرز آتے تھے, لیکن اس کے ساتھ وہ جو ایک میوزک ہوتا تھا, وہ آپ کے چینلز کی مہربانی, انہوں نے وہ اس طرح کے میوزک نہیں ڈالا کہ وہ فوراً ایک بریکنگ نیوز کا وہ سین جو تھا. تو لوگ پھر آہستہ آہستہ بیلنس ہونا شروع ہوئے, اور انہوں نے وہ جو مستند رپورٹس ہیں, جو میڈیکل کی ہیں, WHO کی ہیں, گورنمنٹ ریلیزز ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا شروع کیا. کتنا ضروری تھا جب ہم اپنے علاقے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, اپنے وسیبین کی بات کرتے ہیں, یہاں کے علاقے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, روہی تھل دمان کی بات نہیں کہوں گی, سارے ایریا آ جاتے ہیں. تو یہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, جاہل بھی میں نہیں کہوں گی معذرت کے ساتھ, مطلب پڑھائی کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا. جہالت ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو کیسے ضروری تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈرانا ضروری تھا, لوگوں کو بتانا ضروری تھا؟ یہ ڈر اگر خوف نہ پیدا کیا جاتا تو لوگ احتیاط نہ کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, بتانا بہت مشکل کام ہے, سمجھانا بہت مشکل کام ہے. جب وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, آپ بھولے ہو گئے ہو, بادشاہ لوگ ہو, آؤ جی جفی پال, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کو بھی تو ایسے لوگ ملتے ہوں گے نا جو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, چھڈے یہ تو ساری میڈیا نے یہ کیا, میڈیا نے یہ. تو اس طرح کے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. تو کیسے جو ہے ان کو ایک نالج کہتے ہیں منوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پڑھایا نہیں جا سکتا, یہ بتانا یہ منوانا بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کو نا ایک تھوڑا سا ایک نیا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایز اے ہیومن بینگ سب کا تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. بعض چیزیں جب درد زیادہ ہوتا ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی ریئلٹیز کا تھریش ہولڈ بہت کم ہے. بالکل. جب اس بیماری کے حوالے سے پہلی اطلاعات آئیں تو لوگوں نے سنا اور یہ یقین کر لیا کہ ہمارے نزدیک یہ نہیں آئے گی. ان کا تھریش ہولڈ اس کو مان نہیں رہا تھا, تو اس کا بہترین حل تھا کہ آپ کہہ دیں یہ ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے, وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور وہ ایک ویکسین انجیکٹ ہو رہی ہے, اور ٹریسیبلٹی, اور ہم کنٹرول بن جائیں گے. تو سب نے کوشش کی کہ جناب ہاسپٹلز کے اندر فیک مریضوں کو ثابت کریں, اور وہ ایک سینس تھا. بیسیکلی وہ تھریش ہولڈ تھا, وہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ ایک ریئلٹی ہے, ہم نے اپنے معمولات کے اندر وہ توازن لانا ہے جس سے ہمیں یہ تحفظ مل سکے. بالکل. تو اس سے بچنے کے لیے اور اس ریئلٹی کو فیس نہ کرنے کے سبب, کیونکہ جب ایک چیز کو آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ نے ڈیلی ریچولز کے اندر اس کو پھر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو پھر ایک ہی حال ہوتا ہے کہ آپ مانیں ہی نہ کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, تو پھر جب بھی ڈالے اور ہاتھ بھی ملانا ہے اور کہنا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا جناب وہ ایک سازش ہے, اور پتہ نہیں کہاں حنود اور جہود کی طرف سے آئی ہے. تو کتنی احتیاط کی آپ نے؟ دیکھیں ہم آنکھوں دیکھا ایمان لاتے ہیں. بالکل. تو شروع میں تو لوگوں نے اتنا نہیں کیا, خصوصاً دیہی علاقوں میں. لیکن ایک آپ کہہ رہے تھے نا پڑھا لکھا اور ان پڑھ, میں کہتا ہوں باشعور اور بے شعور. ان پڑھ بندہ باشعور ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اور پڑھا لکھا بندہ بے شعور ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کسی کے سمجھدار ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے دیکھا ہے. میں نے سادہ سے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کو, جس سے دوسرے بھی محفوظ رہیں اور خود وہ بھی محفوظ رہیں, میں اس کے مطابق یعنی ڈگری جو ہے وہ آپ کو پڑھا لکھا شو کرتی ہے, لیکن جو آپ کی نیچر ہے, جو عادات ہے, کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل بندہ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی بات ہو گئی شعور کی, اور ایک جو ہے لاشعور میں جو بندہ نظر آتا ہے جو بہتر ہے اس سے, تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا بات کرتے ہیں زاہد سے. زاہد جو ہے خاموش بیٹھے ہیں, سر ہلائے جا رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں
بالکل. اچھا تو باتیں ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ بتائیں آپ تو لیا میں ہیں یقیناً، ہم تو پوری دنیا گھوم کے آتے ہیں باتوں ہی باتوں میں، تو یہاں کی سچویشن کیا ہے، حالات کیا ہے، کچھ ترقیاتی کچھ منصوبوں کے بارے میں بتائیے کیا چل رہے ہیں. اصل میں بیسیکلی اگر کووڈ-19 کی بات کریں تو وہ تو الحمدللہ لیا بالکل سیف ہے. ٹھیک ہے. 18 مریض میرے خیال میں باقی رہ گئے ہیں اب لیا کے اندر، سارے کچھ ریکور ہو گئے ہیں. باقی ترقیاتی کام جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے موجودہ پیریڈ کے اندر سڑکوں پہ کافی کام ہوا ہے، اور کافی سارے نشیبی علاقوں کے اندر سڑکیں بنی ہیں، اور ان میں زیادہ کریڈٹ جو ہے شوگر سیس فنڈ کا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ایز سچ نہیں ہو رہا. ایک تو اس کی دو ریزن تھی، ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کافی سارا کام ٹھپ ہوا ہے. جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے، جو فنڈ موجود تھے، وہ کچھ واپس چلے گئے اور کچھ پہ کام نہیں ہو سکا. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا تو اس کے اندر بھی ایز سچ کوئی لیا کو فوکس نہیں کیا گیا. یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو موجودہ بجٹ آیا اس میں لیا کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا گیا اور کس چیز کو زیادہ فوکس کیا گیا، صحت کو فوکس کیا گیا، اسکولنگ کو کیا گیا، تعلیم کو کیا گیا، کس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ترقیاتی؟ لیا میں ایک پروجیکٹ ہے جو پی ٹی اے گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر، میاں والی اور دیگر کے اندر. اس میں لیا بھی شامل تھا، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے. جی بالکل. اس کے لیے گزشتہ سال بھی کام شروع ہونا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آنا تھا اور اس کی امیگریشن ہونی تھی، اسٹون بریکنگ ہونی تھی، بٹ وہ نہیں ہو سکی تھی. وہ سال گزر گیا، پھر دوسرا 2020 سال آ گیا، 2020 آ گیا. اس کے اندر بھی اسٹون بریکنگ ابھی تک نہیں ہو سکی، اور اس صوبائی بجٹ کے دوران صرف 1 کروڑ روپے کا فنڈ رکھے گئے ہیں. اس سے تو اس کی بیس بھی نہیں بن سکتی. بالکل ناکافی فنڈ. بالکل. اور باقی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. کہہ سکتے ہیں کہ لیا جو ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پیچھے ہے اور رکے ہوئے ہیں ترقیاتی کام. جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بننا تھا تو وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا. اسٹارٹ بھی نہیں ہو سکا. اچھا تو پھٹی لگ گئی ہے، افتتاح نہیں ہو سکا. جسٹ اعلان کیا گیا، اس کے لیے اب 1 کروڑ روپے کا فنڈ رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف کاغذوں میں منصوبہ ہے کہا جا سکتا ہے. بس کبھی کوئی وزٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ کوئی پلان بن رہا ہوتا ہے، جسٹ کاغذی ابھی عمل شروع. ٹھیک ہے. خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ کاغذی منصوبے جو ہے تو یہ صرف کاغذی منصوبے ہی رہ جاتے ہیں یا واقعی کچھ لگتا ہے کہ بنتے بھی ہیں یا بنیں گے بھی؟ صحیح. دیکھیں، جب ہم ملتان میں بیٹھ کر منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا. بالکل کہ ساؤتھ پنجاب کا ایشو کیا تھا. ساؤتھ پنجاب کا ایشو یہ تھا کہ بجٹ کے اندر چیزیں اناؤنس ہوتی تھیں اور پیپرز میں آتی تھی، ایون فنڈز بھی ٹرانسفر ہو جاتے تھے، لیکن ایک آرڈر ہوتا تھا کہ آپ نے انہیں یوٹیلائز نہیں کرنا. اینڈ آف دا ایئر وہ پھر واپس چلے جاتے تھے، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری تھا. اسی وجہ سے ایک تو ملک کے بیلنس کے لیے یہ ساؤتھ پنجاب کا ایک ایشو تھا کہ باقی صوبوں کے ساتھ پنجاب کا توازن ہو، اور اس کے اندر لوگوں کو جو تحریک تھی وہ تھی کہ ہمیں وہ جو ایکوٹیبل شیئر ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. بالکل. جب آپ لیا کے اندر بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اہم چیز جو ہم مس کر رہے ہیں وہ این ایف سی کے بعد پنجاب نے پروونشنل فائنانس کمیشن کو مطلب شور کیا ہے. فائنانس کمیشن بیسیکلی ہر ضلع کا حصہ جو اس کا ایکوٹیبل حصہ ہے وہ نان لیبسیبل وہ اس ڈسٹرکٹ کے حصے میں چلا جائے گا اور وہی ڈسٹرکٹ ہی استعمال کرے گا. اس سے پہلے جو مطلب لوگوں کے ساتھ، یہاں کے لوگوں، اس دھرتی کے لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا تھا کہ دیکھیں جہاں صاحب کا گزر ہو تو وہ کہتے ہیں یار میں پچھلی دفعہ یا اس سڑک سے روزانہ گزرتے ہیں، آپ کو مطلب لاہور ہم سب کا شہر ہے اور ہم سب مطلب باغوں کا شہر ہے، اچھے لوگوں کا شہر ہے، لیکن وہاں جب آپ نے سارے وسائلوں کا وہیں رخ رکھا تو اس کی آبادی کنٹرول سے باہر ہو گئی. لاہور کے رہنے والوں کے لیے اب ہاسپٹل جانا مسئلہ ہے. تو بہتر تھا کہ جو ہمیں جو آبادیاں تھی، ملتان تھا، بہاولپور ہے، چشتیہ، مطلب پورے پنجاب کو وہاں اس کو تقسیم کیا جاتا. تو یہ جو نیا سسٹم ہے اس سے ڈسٹرکٹ کے پیسے ڈسٹرکٹ کے پاس ہوں گے. آگے ان کے نمائندوں کا ویژن ہے. یعنی لوگ موو نہ کرتے نا کہ لاہور موو کرنا ہے اور کام وہیں ہونے ہیں، لازم بات ہے، سارے جو ہے سرکاری کام وہیں ہونے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس پر برڈن آ گیا. اگر اپنے ہی ہر ایک ڈسٹرکٹ کو جو ہے اتنا
پاورفل بنا دیا جاتا ہے، یا وہاں کام جیسے کہ کر دی ترقیاتی کام جیسے ہیں، منصوبے ہیں رکے ہوئے ہیں، بجٹ نہیں ہے، کاغذی جو ہے اعلان تو کر دیا جاتا ہے یہ بنایا جائے گا. اب ہاسپٹل کی کتنی ضرورت ہے جب بات کرتے ہیں مدر اور چائلڈ کی بات کرتے ہیں، ماں اور بچے کی بات کرتے ہیں، تو اب اندازہ لگا لیں بچہ کے لیے ہاسپٹل کتنا ضروری ہے. تو جو ہے وہاں کے ڈسٹرکٹ لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں جائیں گے، بڑے شہروں میں، تو یہ بھی تو برڈن ہوا نا. اس کا آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ ملتان سے میاں والی کے درمیان کہیں پر کوئی ایک بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. اگر میاں والی یا لیا کے لوگوں کو کوئی بڑی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو ان کو نشتر آنا پڑتا ہے. بالکل، وہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر سارا برڈن نشتر پر ہے. نشتر پر، اور نشتر کے پہ جب برڈن ہوگا تو یقیناً اس کی پھر فیسلٹیز کس طرح یوٹیلائز ہوں گی. آپ دیکھ لیں وہاں تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنا ہوتی ہیں. خان صاحب نے صحیح فرمایا کہ اصل میں چیز جو تھی وہ بجٹ لیپس ہوتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. امید تو ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس بات کا اناؤنس کر رہی ہے کہ بجٹ واپس نہیں جائیں گے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ. القاضی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، آپ جو ہے سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ، تو آگے کیا سوچا ہے؟ اگلے الیکشنز میں کیا لاحمہ عمل ہوگا؟ ایم پی اے ایم این اے کے لیے جو ہے آپ الیکشن لڑیں گے، کیا سوچا ہے؟ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کیونکہ تیاری تو پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے الیکشن. ایکچولی میں پرسنلی کوئی الیکشن باز آدمی نہیں ہوں. میرا بیسک کنسرن ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی اچھی تبدیلی کے اندر شامل ہیں، آپ ان پٹ دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے اپنی موومنٹ کو، ظاہری بات ہے پالیٹکس پبلک میں رہنے کا نام ہے اور اس کا ایک جو ٹیسٹ ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ سسٹم ریفارمز میری زیادہ پریفرنس ہوتی ہے. مطلب یہ الیکشن سیکنڈری چیز ہے میرے نزدیک، کیونکہ میرا سٹارٹ چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہے اور الحمدللہ کونسلر سے شروع ہوا ہوں، ناظم بنا ہوں، شہر سے ایم پی اے بنا ہوں، اور آخر میں نے سارا ایکسپیرینس کر کے جو ہے بالکل. اور اس کے اندر جو میرا ایک چیز جو سنگل کامن ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دو. میں نے ہمیشہ انہیں کمپیریزن کے لیے کہا ہے اور ریسپیکٹفلی جو بھی حصہ لے رہے ہیں ان کو میں نے ہمیشہ ریسپیکٹفلی لیا ہے. اور مجھے اس حوالے سے کبھی مسئلہ پیش نہیں آیا کہ میں وہ ایک جو روایتی سا طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین چیز ہے کہ کیا ہم بہتری کی طرف بحیثیت قوم جا رہے ہیں. تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ امیدیں لگائے ہوئے ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور چیلنجز ہیں. میں یہاں بیٹھ کر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے سمپل ایک وہ کرنا ہے، چیلنجز ہیں. ہر قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی آبجیکٹیوٹی طے کرنی ہوتی ہے، بالکل انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پیدا کرنی ہوتی ہے. تو یہی ایم ہے کہ کیا ہم آنے والی جنریشن کو ایک اسٹرینتھن پاکستان دینے کے لیے سوچ رہے ہیں یا ہم ایڈھاک اس میں جا رہے ہیں. یہ ایک ٹوٹل ایک 2 وے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم وہ کسی بھی شکل میں رول ہو، بحیثیت شہری ہو. ہمبل پرسنالٹی لگے ہیں آپ. صحیح بات کہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور سیاست دان ہو اور شاطر نہ ہو، تیز نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا. سیاست جو ہے گیم کی طرح ہے اور یقیناً جو گیم کھیلتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. معذرت بھی میں کر دوں کسی کو بری یہ بات میری لگے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت چینج ہے اور اچھا ہے ماشاءاللہ کہ میں ووٹ نہیں مانگتا یا اس لیے جو ہے سیاست نہیں کرتا کہ مجھے ووٹ لینا ہے. کمپین کرتا ہوں، میں اپنا موقع بھی پہنچاتا ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں کوشش کرتا کہ مینیپولیشن کرو ان کو، مطلب باؤنڈ کرو یا کوئی ٹیپیکل سا آپ کو آپ دعا خیر دے دیں یا مجھے یقین دلائیں. تو یہ بڑا ایک فنی سا سین ہوتا ہے. دیکھیں کہ آپ کو ایک مزیدار بتاؤں کہ اگر آپ کسی کینڈیڈیٹ سے پوچھیں خواہ وہ آخری نمبر کا ہو یا جیتنے والا، کبھی کوئی کسی کو نہ نہیں کہتا، کہتے ٹھیک ہے جی اللہ خیر کرے گا، جو ہمارا ایک ٹیپیکل. تو آپ کیوں ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے؟ آپ اپنا موقف دیں اور ان کا حق ان کے پاس رہنے دیں. انہوں نے سب کو سننا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو بہترین ججمنٹ دی ہے. اس کے لیے اس کا کوئی بہت زیادہ لائر ہونا ضروری نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا. اچھا، روایتی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ پہنچ جاتے ہیں کسی وڈیرے کے پاس علاقے کے اور مجبور کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو، چلیں جی آئے دعا خیر پڑھتے، چلے یہی ہوتا ہے کسی کو بولنے دینے. تو یہ وعدے لے لیے جاتے ہیں اندر سے، چاہے وہ بندہ ساتھ ہو یا نہ ہو، تو یہ چلتا ہے آ رہا ہے سلسلہ اور ہمارے وہ سادہ لوگ جو ہے اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مان بھی جاتے ہیں. جو لیا تحصیل ہے یہاں پہ ایک تو وڈیرا سسٹم نہیں رہا اور دوسرا یہاں پہ ایز سچ کوئی جو انفلوئنس ہے پولیٹیشین کا وہ بھی ایز سچ نہیں ہے.
لیا کی جو آبادی ہے وہ کافی الحمدللہ لٹریسی ریٹ بہت بہتر ہے لیا کا، اور یقیناً جو لوگ ہیں اگر ایک گھر کے 3 ووٹر ہیں فار ایگزامپل تو تینوں کا الگ الگ ووٹ ہوگا. کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر والد کسی کو ووٹ دے رہا ہے تو پھر والدہ بھی اسی کو دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا بیٹا بھی اسی کو دے گا، یہ نہیں ایسی ہے. جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیا سٹی کے اندر یا لیا تحصیل کے اندر جو بابر خان صاحب کی ایک بتا رہے ہیں کہ کمپین کا سٹائل، اب یہ سٹائل جو ہے وہاں پہ پاپولر ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں، اپنی بات کریں، اپنے آئیڈیاز دیں، ویژن شیئر کریں. لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے. آج میں یہ جاننا چاہوں گی کہ واقعی کہ ایسا ہے، نہیں تو اختلاف تو بنتا نہیں ہے گھر میں. اگر ایک وڈیرے نے کہا ہے کہ یہی ووٹ دینا ہے، نہیں تو پھر وہ ایک دھمکی دی جاتی ہے. تو اب ہے میں زاہد کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ لیا بہت ایک اچھا ایک خوبصورت علاقہ ہے اپنی کیمسٹری کے حوالے سے، اپنے شعور کے حوالے سے. وہاں عام آدمی ڈیسیژن میکر ہے. کوئی وڈیرا کوئی بڑا انہیں یہ نہیں کہہ سکتا آپ فلان جگہ ووٹ دیں. اور یہ بریک ہو رہا ہے، یہ ایک پاپولر سی چیز ہے کہ بڑا کہتا ہے اور لوگ دیتے ہیں. دیکھیں آبادی کے اندر بڑا حصہ نوجوانوں کا ہے، اور نوجوان ہمارے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئیں. ویسے تو بچہ بھی نہیں آتا نوجوانوں سے کیسے کہہ سکتی. تو وہ جو پرانے جو خوف تھے وہ لوگوں کے ٹوٹ چکے ہیں. اب لوگوں کو اپنے شہری حقوق کا علم ہے. لیا آئیڈیل ہے اس حوالے سے، اور اس کے لیے عام آدمی کا کمال. واہ جی واہ، زبردست. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، واپس آپ کو ملوں گی لیکن کچن میں ملوں گی. شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا کچن سج چکا ہے اور ہمارے جو ہے شیف بھائی آ چکے ہیں. تو جلدی سے ہم نے واپس آنا ہے، آپ نے بھی واپس آنا ہے اور نوٹ بک بھی لے لیں، لکھنا بھی ہے آج کی ریسپی کیا بنا رہے ہیں میں بھی جانوں گی. تو چلتے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں عائشہ آ چکی ہے اور تنویر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تنویر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. آج کچھ زیادہ جلدی میں نہیں ہے؟ میں تو ہوتی ہوں جلدی میں، وہاں سے یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے. تو تنویر بھائی بھی آج جلدی میں لگ رہے ہیں. تنویر بھائی آج کیا بنا رہے ہیں بتائیں. آج میں نے اپنی سہیلیوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ کاپی پینسل تھام لیں اور ریسپی آپ نے لکھنی ہے جو تنویر بھائی بتائیں گے. ہم بنا رہے ہیں چکن شاشلک پلیٹر. واہ جی واہ، چکن شاشلک بننے جا رہا ہے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے. تھوڑا چینج ہے روایتی چکن سے ہٹ کے، اور چائنیز کھانا ہے نا، کانٹیننٹل میں بنائیں گے. اچھا کانٹیننٹل سٹائل میں آپ کو بنا کے اس کو ٹھیک ہے پھر جو ہے کہ وہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کیا چیزیں چاہیے درکار ہیں یہ بتا دیں. اس کے لیے چکن، ٹھیک ہے، اور ویجی میں چاہیے ٹماٹر اور پیاز. ٹھیک ہے. اور اس میں چکن کی جو میرینیشن ہے اس میں مسٹرڈ پیسٹ. ٹھیک ہے، یہ مسٹرڈ پیسٹ جی، نمک ہے، بلیک پیپر ہے اور کرش چلی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سارے مسالے نیشنل کے استعمال کرنے ہیں. میں ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے ریڈ چلی بھی نیشنل کی استعمال کی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کالی مرچ بھی جو ہے نیشنل کی استعمال کرنی ہے. تو سارے مسالے جو ہے آپ نے نیشنل کے ڈالنے ہیں تاکہ جو مزے کا ٹیسٹ ہے آپ کو فیل ہو. ویسے تو اچار مسالہ بھی، اچار گوشت مسالہ بھی ہے، ٹکا بوٹی مسالہ بھی ہے، سرخ مسالہ بھی ہے، اس کے علاوہ دہلی نہارے بھی ہے، بریانی بھی ہے، اور بھی بہت سارے فلیور ہیں جو میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو آپ نے اپنے کھانوں میں نیشنل کے مسالے استعمال کرنے ہیں تو ایک الگ طرح کا ٹیسٹ ملے گا. اور وہ جو ٹیسٹ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا نانی ڈانڈی والا، تو وہ سارا ٹیسٹ آپ کو ان مسالوں میں ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ شمع کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے. تو پھر تو بات ہی مزے کی ہو گئی نا. کھانے میں ٹیسٹ آنا ہے تو کیا بات ہے، کیا اروما ہوگا اور کیا خوشبو ہوگی. جی آگے تنویر بھائی. جی ہم نے لے لینی ہے سٹکس. ٹھیک ہے جی، سٹکس لے لینی ہے. تو اس میں کیوبس بھرنے ہیں اس کے پیاز کے ایسے، اور ٹماٹر کے کیوبس بھرنے ہیں، چکن کے کیوبس بھرنے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو چکن کو جیسے ہمارے پاس پڑا ہے، ٹھیک ہے، میرینیشن پڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے کیوبس بنا کے چکن کے اس کو میرینیشن کر لینا ہے. ٹھیک ہے. میرینیشن کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے کہ اسی طرح اس کے اوپر بھر لینا ہے. ٹھیک ہے. چکن کاٹ رہے تنویر بھائی، اور تقریباً جو ہے آپ 1 کلو بھی لے سکتے ہیں، آدھا کلو، ویسے 1 کلو ہونا چاہیے کم از کم، میں سمجھتی ہوں. 1 کلو چیسٹ جو ہے اگر بڑا لیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو کیوبس میں چیسٹ کو کاٹنا ہے، چکن چیسٹ کو کاٹنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ریڈ چلی پاؤڈر
اور کالی مرچ، نمک، اور کیا تھا ساتھ میں جو ہے کہ مسٹرڈ پیسٹ ہے. ٹھیک ہے، مسٹرڈ پیسٹ لگانا ہے. یہ چیزیں جو ہے آپ نے لگا کر یعنی کہ میرینیٹ کر کے کچھ دیر کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے چکن کو. اور پھر جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی اسٹکس، تو اس کے ذریعے جو ہے آپ نے، تو یہ کیا اس کو ہم نے بیک کر رہے ہیں بھائی، کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم فرائی پین کے اندر، جیسے یہ ہمارے پاس فرائی پین پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اس کے اوپر اس کو ہم نے پکانا ہے، گرل کرنا ہے. جیسے ہارڈ پلیٹ کے اوپر اس کو گرل کرتے ہیں اس طرح اس کو گرل کرنا ہے اور اس کی سوس تیار کرنی ہے. یہ میں تھوڑا سا دکھا رہی ہوں، یہ دیکھنا اس طرح سے جو ہے اس کے درمیان میں چکن، ابھی چکن جو ہے میرینیٹ کرنی ہے، ابھی ٹائم ہے. تو ویسے پرو کے آپ دکھا دیں ان کو، وہ تو ابھی میرینیشن کریں گے پھر ساری چیزیں وہ واضح. ابھی ٹماٹر بھی تو کاٹیں گے نا؟ ہاں جی وہ اس کا بھی کیوبس بنائیں گے. تو یہ ٹماٹر ایسے نہیں لگا رہا جیسے عائشہ آپ کو بتا رہی ہے، یہ جو انسکھنڈر ہوتے ہیں لوگ تو ایسے ہی بتاتے ہیں اٹھائے ٹماٹر اور لگا دیں، تو یہ نہیں ہے. تو یہ بھی کیوبس میں کٹنے والا ہے. تو یہ حیدر یہ دکھانا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ابھی میں خود سیکھ رہی ہوں کوکنگ، تو آپ کریں اپنا کام، آپ کو تنگ نہیں کرتے. اور جناب مزے کا چکن شاشلک تو میں تنگ نہیں کرتی واقعی ہے بھائی. تو آپ بنائیں اور جو ہے میں جا رہی ہوں واپس. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں کیونکہ لیا سے آئے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں. کچھ لیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں کے لوگ اب وہ سادے نہیں، اتنے سادے نہیں، بھولے کہتے ہیں، سادے تو ہیں، بھولے نہیں رہے کہ باتوں میں آ جائیں گے. جیسے کہ پہلے جو ہے وعدے کیے جاتے تھے اور جو ہے ووٹ لینے سے پہلے بہت ساری باتیں، یہ کر دیا جائے گا، آپ کے علاقے میں سیوریج آ جائے گی، آپ کے علاقے میں لائٹ آ جائے گی، بتیاں جل جائیں گی، روشن. تو ہوتا تو یہی کچھ ہے، یا اب کچھ بدلا ہے؟ یہ بتائیں مجھے. جی ایکچولی لیا جو ہے لو پاور ڈسٹینس کا علاقہ ہے. یہ ایک ٹرم ہے، مطلب کچھ علاقوں کے اندر بڑا آدمی اور چھوٹے آدمی کا تصور ہے، وہاں پر ہر آدمی اپنے آپ کو برابر کا انسان سمجھتا ہے. تو اس لیے آپ اسے بھولا نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس ہیں. اور ہمیشہ اویلیبل کینڈیڈیٹس میں سے وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، 2-3 چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. نیشنل ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، یعنی بہت سادہ لوگ ایکچولی سمپل بٹ پریسائز ہے. انہیں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے اپنے لیے کون سے نمائندے چننے. اگر منتخب ہونے کے بعد کوئی شخص پرفارم نہیں کرتا تو وہ اس کی نااہلی ہے، لیکن لوگ اویلیبل آپشن میں سے نسبتاً بہتر کو چنتے ہیں. اسٹک نہیں ہے. جو پرابلم پیدا ہوتا ہے علاقوں کے اندر کہ یہ ہمارا حلقہ ہے اور لوگ پابند ہیں ہمیں ووٹ دینے کے، تو وہ اپنی رائے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. مطلب بائی پالیسی، مطلب کہ بھئی یہ اب بہتر پرفارم نہیں کر رہا تو اب جو نیکسٹ ہے. سیاست کرنا کتنا مشکل کام ہے، آپ بہت آسان ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اور اگر اچھی نیت سے کیا جائے. اور لیکن اگر آپ ٹرکی ہوں گے لوگوں کے ساتھ تو سیاست دنیا کا مشکل ترین کام ہے. انسانوں کو دھوکہ دینا، بندہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، بالآخر ایکسپوز ہو جاتے. بالکل نو ڈاؤٹ. کب تک سمجھیں گے آپ کے لوگ جو ہے بھولے ہیں؟ یہاں آ جاتے ہیں بھولے لوگ، اتنے بھی بھولے نہیں. اب بھولے ٹائم سے میں اتفاق نہیں کروں گا. اب بھولے نہیں ہیں لوگ، اب سمجھدار ہو گئے لوگ، سمجھ گئے ہیں یہ ووٹ لینے آئے ہیں، انہوں نے وعدے کیے ہیں، جب پورے نہیں کرتے تو اب تو لوگ بولتے بھی ہیں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں. اور آج کل تو ویڈیو لوگ بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. میں جانتی ہوں زاہد سے زاہد آج کل تو لوگ ماشاءاللہ تیز ہو گئے ہیں، یعنی حقیقت دکھاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا علاقہ، یہ کیا جا رہا ہے، یہ منتخب ہوا، اس نے یہ کیا. میں ایڈ کرتا ہوں کہ کیونکہ ملک ہمارے ملک کے بہت سارے حصے ہیں، اس میں جو جنوبی پنجاب ہے، اس میں اویئرنیس کے لیے اگر ہم روہی کو کریڈٹ نہ دیں تو یہ بالکل کسی وجہ سے بات دوسری ہے. روہی نے بہت یہاں پہ اویئرنیس کریٹ کی، ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ہر حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے. اور بہت سارا جو کریڈٹ اس کے حصے میں آتا ہے، جس کی بحث اب الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں. اگر جو ہم تبدیلی کی بات سنتے ہیں تو وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس کی بہائنڈ ریزن یہ بھی ہے. اور جو ویڈیو والا سلسلہ ہے یا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ آج کے جو مسائل ہیں صبح سے شروع ہوئے اور رات گئے تک جاری رہیں گے، تو روہی کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایشو کو بھی اس میں ہائی لائٹ کر رہا ہوگا، کوریج دی جاتی ہے، کوریج دی جا رہی ہے، اور وہ مسائل سنے بھی جاتے ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں، اور حل بھی ہوتے ہیں. تو میں الحمدللہ اس والے سے بہت پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید یہ بہتری آئے گی. اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا روہی ہے، جس نے سٹی نیوز نیٹ ورک ہے، جس نے آ کے لوگوں کو اویئر کیا، ایجوکیٹ کیا، تو اس سے مزید بہتری ہوگی.
اور سوشل میڈیا کا ٹرینڈ جو ہے وہ یقیناً کبھی اس پہ اعتماد ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی وہ چیز وہ جو ہے ایکچوئل ہوتی ہے، کبھی فیک ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جو ہماری طرف سے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں وہ ہر حوالے سے بیلنسڈ ہوتی ہیں، اتھینٹک ہوتی ہیں اور لوگ ریلائی کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا زاہد، بات کرتے ہیں علاقے کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے کیا سچویشن ہے وہاں کی، کیا پینے کا صاف پانی میسر ہے، فلٹریشن پلانٹس ہیں وہاں لوگوں کے، کیا کیا سہولیات ہیں، کچھ بتائیے لگے۔ فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ایک تو یقیناً تعداد جو ہے وہ تو کم ہے، وہ تو ایک یونیورسل اب سلسلہ بن گیا ہے کہ پانی زیر زمین پانی اس میں آرسینک سمیت دیگر جو اجزاء شامل ہوئے تو پانی صحت کے لیے موضوع نہیں رہا۔ آرسینک اس میں جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لیکن کم ہیں، جو لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اچھی بات یہ کہ وہ فعال ہیں، فنکشنل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو سیوریج کے ایشو کی بات کریں تو لیا سٹی کے اندر جو سیوریج کا ایشو ہے وہ بڑے عرصے سے تھا، اب سیوریج جو ہے وہ ڈال رہی ہے، سیوریج کی جو پائپ لائن ہے وہ بچھائی جا رہی ہیں اور کافی سارا ایریا جو ہے وہ کور ہو جائے گا، سیوریج کا ایشو بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک لیا سٹی کا ایک بڑا ایریا تھا محلہ عیدگاہ اور یہ جو ایریا تھے یہاں پہ سیوریج کا بہت بڑا ایشو تھا، اب وہاں پر بھی ڈسپوزل سسٹم جو ہے وہ لگا ہے اور اس کو فعال کر دیا گیا ہے اور آنے والے ابھی تک اس کا افتتاح باقاعدہ اوپننگ نہیں ہوئی لیکن وہ فنکشنل ہو چکا ہے، آنے والے اگر ایک ویک کے اندر وہ فعال ہو جاتا ہے تو ہمارا جو لیا کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو ہم آدھی آبادی کہہ سکتے لیا کہ وہ اس کے بھی سیوریج کے ایشو ختم ہو جائیں گے اور اس میں بہت سارا کریڈٹ ڈپٹی کمشنر کو جاتا ہے کہ ان کی کاوشوں سے وہ ان کے مسئلہ حل ہوا ہے اور باقی جو سیوریج کا کام ہے وہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو صفائی اور صاف پانی کی کیا سچویشن ہے؟ میسر ہے؟ صاف پانی میسر ہے بٹ وہی بات کہ فلٹریشن پلانٹ کم ہے تعداد میں، مزید لگانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں کی تو فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کس طرح سے؟ کچھ جو ہے غیر سماجی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی لگائے گئے ہیں، کچھ سماجی ادارے کی طرف سے بھی لگائے گئے ہیں فلٹریشن پلانٹ اور کچھ موسٹلی جو ہیں وہ ضلعی ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو ان پر بھی ان کی دیکھ بھال جائز رہتی ہے اور اب میرے خیال میں جب سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی طرف سے ایک فوکس بنا ہے کہ صاف پانی ہم نے دینے لوگوں کو، پورے پنجاب کے لوگوں کو، اس کے بعد تو اچھا ضلع انتظامیہ کی طرف سے جتنے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے وہ فعال ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے فعال ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن ابھی ناکافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہاں کے لوگوں کے حوالے سے وہاں کی جو ہے اسپیشلی ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر فلٹریشن پوائنٹ ہونے چاہیے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کے اندر ہونے چاہیے یا جہاں پہ زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، اب تو چونکہ دیہی ایریا کی بھی ضرورت بن چکی ہیں تو وہاں پر بھی یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ بات یہ ہے کہ پانی صاف ہوگا تو ہم لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے اور جب پانی صاف نہیں ہوتا تو وہی بات ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور ہیپیٹائٹس دیکھ لیں آپ کس طرح جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ضروری ہے کہ جو ہے لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر ہونا چاہیے۔ اچھا تو بات کر رہے تھے ہم، جی بالکل افتخار صاحب سے بات کر رہے تھے، ان سے بھی جانتے ہیں اور بہت ساری باتیں لیا کے حوالے سے ناظرین سے ہم جانیں گے۔ وقت ہو کے چھوٹے سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہوں گی آپ کو ایک مرتبہ پھر اور معذرت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 15 دن ہو گئے مجھے کھانستے اور ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے مجھے حیدر سے کہ عائشہ پانی کیوں نہیں پیتی، تو یار کیا کروں کھانسی آ جاتی تو اب ادرک منہ میں رکھ کے بیٹھوں گی تو کوشش کروں گی کہ کھانسی نہ آئے، لیکن کیا کیا جائے جناب، دعا کی جا سکتی ہے، اللہ کرے جلدی جلدی عائشہ جو ہے ٹھیک ہو جائے، وہی مجھے کہا جا رہا ہے علاج کیا جائے، تو ادرک منہ میں ڈال لیے، بہت دوائیں کھا لی، بہت کچھ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا یار، دعا کیا کریں، انشاءاللہ بہت جلدی عائشہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے زاہد سرفراز سے۔ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جسپان وزار اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک مرتبہ آئے نہیں ہیں، چکر بھی لگائے ہیں، اگلا چکر نہیں لگا، آپ یہ کہہ رہے تھے بریک میں، تو کیا کہیں گے؟ کچھ اعلان وغیرہ بھی کیے گئے، کچھ اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی ہوئی؟ یہ جو کوشچن ہے نا اس کو ہم افتخار علی بابر خان کٹران صاحب سے موو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل افتخار اور جی ریسیو کر لیں، تھینک یو۔ اچھا اس طرح ہے ایکچولی جو سی ایم صاحب آئے تھے سردار عثمان بزدار، وہ وزیر اعظم صاحب کے ہوسٹ تھے پنجاب کے اندر، احساس پروگرام کی ایک تقریب تھی
اور یہ جو احساس پروگرام بیسیکلی جو ایک بڑا پیکیج ہے، کمپلیٹ کمپریہنسو پیکیج ہے، تو اس کا ایک بڑے سیکشن کا افتتاح تھا، تو اس میں وہ تشریف لائے تھے، تو ایک لیا میں گلہ سا پیدا ہوا کہ چونکہ پی ایم صاحب نے یہاں پر کھڑے ہو کے سی ایم صاحب نے ان کی موجودگی میں چوک سرور شہید کو تحصیل بنانے کا اعلان کر دیا، جبکہ لیا میں خواہش تھی کہ چوک اعظم کا اعلان کیا جاتا اور جائز تھی اس کے لیے نمائندے ہوتے، تو ایک تھوڑی سی فیلنگ آئی۔ تو پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں، پی ٹی آئی ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے۔ وہ جو ایک پرانا صاحب کا دور تھا کہ آئے اور جناب تمام اعلانات کر دیے جن کا کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ سے پوچھا جائے، خواب دکھا دیے سارے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک کلچر تھا، ایک کلچر تھا کہ جناب آپ کے تمام مطالبے منظور۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ویسے بھی فلاپ ہو چکا تھا، کہنے کی حد تک وہ اپنا مطلب ہے کہ کھو چکا تھا۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ پرسنز کی پروموشن پہ یقین نہیں رکھتی، پی ٹی آئی گورنمنٹ سسٹم اور انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ پہ یقین رکھتی ہے۔ تو ہم ان سے توقع کریں وہ آ کے کوئی دورہ کرے، وہ صاحب کا دورہ نہیں ہے، وہ سی ایم پنجاب کا دورہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک سسٹم کا ایک اہم سیکشن پنجاب ہے، اور اس کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، تو ہم ایز اے اسے سسٹم لیتے ہیں، ایز اے وہ جو صاحب کا دورہ کنسیڈر نہیں کرتے ہم اسے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جانتے ہیں کیونکہ عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ سلاٹر ہاؤس بنائے ہیں یا ہیں، ورک کر رہے ہیں، کتنے ہیں اور کیا ہے منڈیاں جو ہے، کیونکہ کرونا ہے، کرونا میں احتیاط بھی ہے، یہ سارے چیزیں کیا سچویشن نظر آتی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی منڈیوں کی کیا سچویشن ہے؟ لیا کے اندر جو ہے 4 مویشی منڈیاں ہیں جو کیٹل مارکیٹ کی طرف سے قائم کی گئی ہیں، اور 4 عارضی مویشی منڈیاں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے قائم کی گئی ہیں۔ وہاں پر صورتحال یقیناً ایز سچ ریلائبل نہیں ہے کہ جو ایس او پیز ہیں گورنمنٹ کے ان کو فالو پراپر کیا جا رہا ہو، بٹ کسی حد تک جو ہے وہ ان کو کوشش بھی کی جاتی ہے کہ وہ اس پہ ایس او پیز جو ان پہ عمل درآمد کرایا جا سکے، لیکن پھر بھی چونکہ وہاں پہ اوور رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے جانوروں کا، خریداروں کا، بیوپاروں کا، اور پھر اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے والے بھی ہو جاتے ہیں کہ آج کل تو پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے بھائی، میں تو حیران ہو گئی، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کرونا ناچ رہا ہے، مطلب سر پہ منڈلا رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے آپ جاتے ہیں وہاں پکنک مناتے ہیں۔ باقی سلاٹر ہاؤس کی جہاں تک بات ہے، وہ چونکہ اب عید قربان ہے اور قربانیاں جو ہیں وہ لوگ گھروں کے اندر بھی کریں گے، بالکل، تو سلاٹر ہاؤس موجود تو ہے لیا شہر کے اندر، چوک اعظم کے اندر بھی ہے، لیا میں بھی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہیں پر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہاں پہ نہیں فعال ہیں، بٹ لوگ اب وہاں پہ تو قربانی کریں گے، لوگ اپنے گھروں کے باہر قربانی کرتے ہیں، روٹین ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کے باہر قربانی کر لیتے ہیں، لوگ ڈیروں پہ قربانی کر لیتے ہیں، لوگ اپنے کسی جو اجتماعی قربانی ہے وہ وہاں پر کر لیتے ہیں۔ تو بس اصل میں اہم چیز یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز کا خیال رکھیں خود ہی، چاہے وہ جہاں پر بھی موجود ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم اس سے بہتر کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ میسج بھی جانا بہت ضروری ہے، افتخار صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے قربانی کرنی ہے، سنت ابراہیمی ہم نے بالکل پوری کرنی ہے، لیکن اس کے لیے احتیاط کتنا ضروری ہے، اس پہ ضرور فوکس ہونا چاہیے، اور آپ بتائیں لوگوں کو کس طرح جانا ہے منڈی میں، کتنا خیال رکھنا ہے، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، کرونا سے بھی تو بچنا ہے ہم لوگوں نے۔ آپ کے سامنے ہے پچھلی عید پر جو ہے لوگ بازاروں میں اینڈ میں کھلے ملے، اور پھر دوبارہ وہی چیز، اور پھر کتنی تعداد جو ہے بڑھ گئی لوگوں کی۔ بالکل ایک بڑا کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے پچھلی عید کے اوپر، جس طرح اچانک وہ بند ٹوٹا لوگوں کا اور بازاروں میں چلنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس سے وہ جو گراف تھا جتنا خوفناک حد تک آگے بڑھا، اللہ معاف کرے، بہرحال اب بہتر صورتحال ہے، لیکن یہ جو کیٹل منڈیز ہے اس کے لیے کچھ پالیسیز بنائی گئی ہیں، تمام کیٹل منڈیز کو شہر سے باہر کیا گیا۔ ایک پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ ود ان سٹی اربن ایریا ایک مطلب زیادہ اس کا امکان تھا۔ دوسرا، کیٹل مینجمنٹ کمپنیز کافی عرصے سے قائم ہیں، تو وہ انہیں اپنا ڈیوٹی دینی چاہیے عام لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہاں ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے یا نہیں، اب یہاں کیٹل کمپنیز ہیں اور وہ گورنمنٹ کی ہی کمپنیز ہیں، تو وہ ذمہ وار ہیں تمام ایس او پیز کو مؤثر اپلائی کرنے کے لیے، اور کوئی اتنے زیادہ دن نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہوں
नुमाइंदे हों। रिसेंटली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम थी, हमारे जो दीगर विंग्स हैं, उन्होंने मंडियों का दौरा किया, चीज़ों को ऑन साइट फील किया और अपनी रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दी कि ये चीज़ें हैं, आप इनको इंश्योर करें। लेकिन वो कहते हैं ना, गर्जमंद दीवाना होता है। अब जिसने अपना वो भेड़ बेचनी है, बकरी बेचनी है, उससे कुछ नहीं नजर आ रहा, और दूसरा आप उसकी जगह देखें कि उसने इस अरसे के अंदर बहुत मुश्किल हालात का सामना किया, टफ हालात का, वो फाइनेंशियली वो बड़ा टफ सिचुएशन में आया है, तो वो तो उसके लिए वाहिद आमदनी का जरिया है। जब वो भेड़ बेचना या गाय बेचना चाहता है तो उसको बहरहाल हमने लेना है, क्योंकि उसकी कंडीशन को हमें समझना होगा। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को, आप तशरीफ लाए, और इफ्तिखार अली बाबर खितान साहब हमारे साथ थे। आज क्या मैसेज जाएगा देखने वालों को, आप क्या मैसेज देंगे? देखें, मैं इतना कहूंगा कि खुशी का ताल्लुक हमारा इर्द गिर्द जहां हम रहते हैं वहां पर हमारे अच्छे रिलेशन से है। बिल्कुल, न पैसे से है, न अख्तियार से है, न ताकत से है। हमारी खुशी का ताल्लुक जहां हम बसते हैं, जिस मोहल्ले में बसते हैं, जहां काम करते हैं, हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर मिलकर रहना ही खुशी का सबब है। और यही चीज हमें 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, हुक्म दिया था। अब वेस्ट भी उसको तौसीक कर रहे हैं। हार्वर्ड 70 साल के बाद हैप्पीनेस के ऊपर यही चीज हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो बाकी पाकिस्तानी कौम को अपना ऑब्जेक्ट तय करना होगा अपने अपने शोबे के अंदर, और हम तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला खुशियों को इस मुल्क का गहवारा दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, यहाँ आए मुल्तान में तो हमारी ही तारीफ करें थोड़ी सी। आपकी तारीफ कितने तो मेहमान नवाज हैं हम। असल में वही बात है, हमारी नजर उस टेबल के ऊपर खाना बन रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इफ्तिखार साहब ने भी कि असल में यह है कि खुशियाँ शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और ये क्रेडिट अब फिर अब मॉर्निंग शो को भी जाता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन शेयर होती है। और अब ये शो जो है बहुत पॉपुलर है जनूबी पंजाब के अंदर। बहुत सारी खवातीन को मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह वो आपका मॉर्निंग शो देख रहे होते हैं। भाई लोग देख रहे होते हैं, हमारे सारे भाई लोग बैठे नहीं, वो आपकी जो किचन का रेसिपीज है वो उसकी खुशबू और वो जो तिड़का लग रहा है वो यकीनन बड़ा अलार्मिंग है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चली जी किचन में शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की, और आप अभी तशरीफ रखेंगे, आपको जी हम खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए जो है खाना बन रहा है। तो तनवीर भाई कहाँ तक पहुँचे हैं? जी भाई जी, हम इसको बना रहे हैं। तो अभी भी आप बना रहे हैं? वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये दूर ही रहूं तो अच्छा है। ये देखें जी, ये शाशलिक जो है, चिकन शाशलिक जो है तैयार हो गए हैं तकरीबन। और ये इसकी सॉस है, मजे की खुशबू आ रही है। सॉस है जिसमें हम जो है कि पहले गार्लिक सोते करेंगे। गुड, बताएं। समीर भाई चुप नहीं रहना, आपने बोलना है, बताएं क्या कर रहे हैं आप। अच्छा जी, ये हम गार्लिक जो है कि सोते करेंगे। सोते करने के बाद ये हमने इसका सारा बना के रख लिया। क्या क्या डाल रहे बता दें। इसमें हमने जो है कि गार्लिक चिली है हमारे पास, उसके अंदर हमने जो है कि नमक को, ब्लैक पेपर, सिरका, चीनी और जो है कि क्रश चिली हमने मिक्स कर लिया है, जो इसके अंदर हम डाल के इसकी सॉस तैयार करेंगे। अच्छा मैं डर गई, डाला आपने डर। अच्छा फिर क्या करना है? इसको पकाना है, अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करें। और ये मैं एक स्टिक बना रही हूँ, तो आयशा जो है ट्राई कर रही है एक स्टिक बनाना। अच्छा, तो ये मैंने लगाया पहले प्याज, फिर शिमला मिर्च, और ये है जी टमाटर, और ये है चिकन क्यूब, जिसको जो है मसाला लगा दिया था, जो है नेशनल का मसाला रेड आप जो है यूज़ करेंगे, और काली मिर्च भी नेशनल की इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा टेस्ट जो है अलग आएगा। और ये देखें, फिर दोबारा ठीक कर रही हूँ समीर भाई, तारीफ कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ वैसे मैं स्टिक बनाने की। तो अगर मैं बनाती तो चिकन ज़्यादा लगाती। और वाह जी वाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें, इस तरह से स्टिक बनानी है। चिकन शाशलिक जो है
آج ہمیں بنانا سکھایا ہے تنویر بھائی نے، اور یہ دیکھیں، اور میں بھی سیکھ رہی ہوں تھوڑا سا جو ہے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر کے. تو 3 لیئر بنانی ہے، تیسری لیئر بھی ابھی آئے گی تنویر بھائی. جی. تو یہ ہے 3rd لیئر. تو پہلے جو ہے چکن تیار ہو چکی ہے، تو یہ جو ہے میں رکھ رہی ہوں اس کو، نیکسٹ بریک تک بن جائے گی یہ، ہے نا. تو یہ تیار ہو چکی ہے، دکھائیں گے آپ. تو چلیں ٹھیک ہے. تو پھر ابھی تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. واپس جب آئیں گے تو جی بالکل دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. اور یہ مزے مزے کی بن رہی ہے اسٹک چکن شاشلک، اور گریوی بنانے کا جو ہے بتایا تھا بھائی تنویر نے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اوکے جی ناظرین، چل رہے ہیں ہم چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام کہ رواداری قومی ذمہ داری ہے اور امن کا قیام بہت ہی ضروری ہے کووڈ-19 کی وبا میں. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کامران اشفاق صاحب ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف لائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ رہنما ہندو کمیونٹی ہیں ڈاکٹر کشور مراد صاحب ہیں. ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب سے ہی آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کورونا کی جو ہنگامی صورتحال ہے اس میں امن کی کتنی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا کہ ہمیں مدعو کیا. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ میں پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا، اور اب تک 2,66,000 کے قریب کیسز جو ہے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. پاکستان میں اب تک 5,500 سے زیادہ جو ہے شرح اموات ہو چکی ہیں صرف کرونا وائرس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے کرونا کی شدت جب زیادہ ہوئی تو ہمارے ہاں ایسے لوگ جو دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں اور دکاندار حضرات ہیں، خاص طور پہ نچلا طبقہ جو ہمارا ہے، ان کو معاش کا بہت زیادہ مسئلہ پیش آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی نیشن یہ ہماری بڑی ضروری ہماری جو ہے رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ارد گرد دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ ایسے لوگ جنہیں ہماری ضرورت ہے، جنہیں کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے، جنہیں کوئی ادویات کی ضرورت ہے، جنہیں راشن کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی آفت ہو، چاہے وہ سیلاب ہے، چاہے وہ ارتھ کوئک ہے، تو ہمیشہ ہماری قوم کا جذبہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. لیکن کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، 22 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے بحیثیت قوم پاکستانی نے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو ہم ایک بجائے کہ ہجوم کی شکل میں دنیا میں جو ہے نظر آئیں، ہم ایک قوم کی شکل میں جو ہے نظر آئیں. اور خاص طور پہ مذہبی جو ہے بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اخوت، بھائی چارہ، برداشت، اور ہم جو ہے دوسروں کو سنیں، دوسرے کو جو مسائل ہیں ان کو ہم سنیں، ان کو اہمیت دیں، بجائے کہ ہم ذات پات، رنگ و نسل کے چکر میں یا ہم ان کی مدد کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں اور بحیثیت پاکستانی ہم جو ہے آگے آئیں. جو اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم جو ہے رنگ و نسل سے نکل کے ایک دوسرے کی مدد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج کی جو میں میڈم بتاؤں کہ آج جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو کیس رپورٹ ہوئے پاکستان میں 1041 ہیں. بڑی خوشائند بات ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں خاص طور پہ میں گورنمنٹ کی حکمت عملی کو بڑا ایک پازیٹیولی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے خاص طور پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس کے علاوہ جو میڈیا کے تھرو جو اویئرنیس دی ہے اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کرونا کے کیسز کم آ رہے ہیں، اویئرنیس مل رہی ہے لوگوں کو، اور جو ہے شرح اموات جو ہے ان میں بھی کمی آئی ہے. اور پچھلے 24 گھنٹے میں 40 جو ہے ظاہر ہے کہ شرح اموات ہیں لیکن کمی آئی ہے ایز کمپیئر ٹو ارلیئر. جو بالکل ڈاکٹر کشور مراد بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بین المذاہب اور بین المسالک خواندگی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اوم نمو بھگوتے دیو. سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی کا اور پاکستان الائنس
यूथ काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक पर बोलने की हमें दावत दी। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, यही जो आज का मसला है, यही है हमारा कि जो करंट जिम्मेदारी है हमारी, वो यही है कि कोरोना एक हंगामी सूरत हाल अख्तियार कर गया है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट से मुराद ये कि जैसे कि माशी तौर पर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और वो लोग जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, उनके साथ अलमिया ये है कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और इतने मुतासर हैं कि उनसे अगर इस किस्म की कोई बात करें तो वो सीख पा हो जाते हैं। तो हम अपने तौर पर एक जिम्मेदार शहरी के हवाले से, एक जिम्मेदार नागरिक के हवाले से हमें चाहिए कि हम उन लोगों को अवेयरनेस दें। ज़रूरी नहीं कि हम किसी इज्तिमा में जाएं या किसी तकरीर पे या किसी डाइस पे खड़े होकर बात करें। मैंने जब से ये रूही का सिलसिला चला है कि ये 10 बजे से 12 बजे तक जो है इसी टॉपिक पर बात होती है, तो जब भी मैं अपने क्लिनिक से निकलता हूँ रोड तक सवारी के लिए, तो कुछ लोग मुझे मिलते हैं, उनमें रेडी वाले भी होते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहने होते। तो मैं अपना टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, अब तो सिर्फ वक्त हम करें एज का है कैसा, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ। तो उनकी जब बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे भी दुख होता है कि बताएं जी हम अपनी रोटी कमाएं या कोरोना से खौफजदा होकर भूखे मरने का इंतजार। तो फिर उन्हें मैं अवेयरनेस देता हूं कि देखें बीमारी है, किसी वक्त भी आ सकती है। अब आप जाएं, आप जा रहे हैं, अचानक कोई गड़ा आ जाता है, उसमें गिरते हैं, आप नहीं संभलते, कुछ भी हो सकता है। तो उसको भी आप फेस करते हैं। तो कम से कम जो एक वबा है जिससे कि आप तो मुतासर होंगे लेकिन दूसरों को भी आप मुतासर करेंगे, तो इसके लिए मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिस्टेंस रखें और मास्क पहने। मास्क पहने से 5-10 रुपए का मास्क है वो आप पहन लेंगे। जरूरी नहीं कि ये कोरोना की वजह से है, वैसे भी हमें मास्क पहनना चाहिए। जो हवा में पोल्यूशन है, जो गटानियों है, जो जरासीम है, वो कोई भी, अब नजला जुकाम ऐसे ही होता है कि किसी आदमी के साथ नॉर्मल लाइफ की बात में करता हूँ तो उससे नजला हो जाता है। इवन के लोग पुराने तो ये कहते थे इन्हें जुकाम का नाम लेता ना, मैंने भी जुकाम हो जाएगा, यानी कि इतने लोग सेंसिटिव थे। तो उन्हें जब कहता हूँ तो वो सीख पा होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें मैं प्यार से, मोहब्बत से, रवादारी से और इससे बालातर हो गए कि मैं हिंदू कम्युनिटी हूं और मैं किसी और मजहब को प्रीच कर रहा हूं या उनको बता रहा हूं, ये नहीं है। सिर्फ ये एक जज्बा लेकर के मैं एक पाकिस्तानी और पाकिस्तानी के हवाले से मुझे अपनी वो जिम्मेदारी, वो अपनी जो एफर्ट है वो बरकरार लानी है और हमें अपनी कौम को इस मूजी मर्ज से बचाना भी है और अमन के रास्ते पे चलाना भी है। क्योंकि वो लोग जो 3rd क्लास लोग हैं या 3रे दर्जे के लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि उनको मौका नहीं मिलता कि वो आत्महत्या कर लें, खुदकुशी कर लें। इतने तंग आ गए हैं, घर जाते हैं बच्चे, उनसे कुछ कहते हैं और जब वो बाहर आते हैं कुछ नहीं मिलता उनके लिए। तो वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो है इनडायरेक्ट कोरोना से बहुत मुतासर हैं। तो हमें रवादारी यही है कि हम अपना वक्त निकालें और अपने सारे मसाइल को बालाए ताक रखकर अपने मूड को नॉर्मल करके उनकी बातें सुने। बातें सुनने के बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाए, जब वो अपना दुख बयान कर लें, तो फिर जब इंसान खाली हो जाता है तो फिर नया उसके अंदर प्रेशर डालना आसान होता है। तो फिर मैं समझता हूं कि उनके ऊपर हमारी बात का असर होता है। और मैंने देखा है कि मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं जो नहीं पहनते थे अब वो मास्क पहनते हैं और मुझे देख करके, और कभी कभी ऐसा तो वो जल्दी से मुंह पे। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है, एक पाकिस्तानी के हवाले से, एक आला शहरी होने के हवाले से, एक जो है कौमी बहन भाइयों की मदद करने के हवाले से हमें अपनी ये तवानाई है उनके लिए सर्व करनी चाहिए और यही हम समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानी होने का एक सबूत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर किशोर, ये जानना चाहेंगे कि नफरत अंगेज गुफ्तगू जो है ये क्या है और नौजवान जो तबके के हैं लोग यानी बच्चे हैं उनकी तरबियत में तालीमी इदारों का क्या किरदार है, आप क्या समझते हैं? जी बड़ा खूबसूरत सवाल है कि नौजवान हमारी मुस्तकबिल है, हमारा अनमोल सरमाया है। नौजवान तबका थोड़ा सा जज्बाती होता है और घर में भी उन पर लोगों की, माँ बाप की, वालिदैन की बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि भाई ये पढ़ गया है, अब ये कमा के लाए और हमारी कफालत करे और हम अपनी जिम्मेदारी संभालें। अच्छा, ये बातें सुनकर जब वो बाहर जाते हैं तो वो उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है कि जो आज से 6 महीने पहले मिल रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन तो वो बड़े सीखा और बड़े बड़े जिंदगी से
आवाजार और बस समझते हैं कि बस क्या हम तो जीते जी मरे में। उन लोगों को जो है मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें, पैविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हमें आज अगर हमारे लिए कुछ मुश्किलात हैं तो आने वाला वक्त हमारे लिए उतनी ही खुशियां लेकर आएगा। तो नौजवानों से मैं ये अर्ज करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने सब्र को, अपनी कुव्वत बर्दाश्त को जो है वो काबू रखें और अपना किरदार एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते आप जो है अवेयरनेस दें। और हमारे जो तालीमी इदारे हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि माँ बाप भी कभी अपनी औलाद को नेगेटिव रास्ते पे नहीं चलाएगा। लेकिन वो लोग इसलिए उन लोगों की बातों से इनराफ करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि ये बातें सुन सुन के जब उनका रिएक्शन होता है तो वो बहुत मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए वो कभी कभी परेशान होकर कुछ उल्ट सुलट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जब मुआशरे में कोई बच्चा आता है घर से निकल कर के, तालीमी इदारे से निकल कर, जब वो मुआशरे पे, सड़कों पे आता है, दुकानों पे आता है, तो वहां पर हम लोग होते हैं, तो हमें भी उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। उनके जो नफरत के जज्बात हैं उनको सुनना चाहिए। उनकी बातें बिल्कुल बजा हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उनको सब कुछ जो है बर्दाश्त करने के बाद उनको फिर आप अवेयरनेस दें, उनको एक नए रास्ते का पता दें। तो मैं समझता हूं कि हमारा नौजवान बहुत ज़हीन है, और जो मीडिया है उसने बड़ा फास्ट कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, जो बात लाखों मील दूर है वो हमें एक पल में पता चल जाती। तो मैं समझता हूं कि नौजवान हमारा सरमाया है, उनके लिए हमें जितनी भी एफर्ट करनी चाहिए एक बुजुर्ग के नाते, एक पाकिस्तानी के नाते। तो उनकी जो नफरत हैं बजा हैं, लेकिन उन नफरतों को खत्म करने के लिए हमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर कामरान से बात करते हैं, जानते हैं कोरोना जैसी वबा के से मुतालिक जो है नौजवानों में जो है आगाही की जब हम बात करते हैं तो नौजवान जो है किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, नौजवानों का बड़ा किरदार है खास तौर पे कोरोना जैसी वबा को कम करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जैसे पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट है वॉलंटियरिज्म का, पाकिस्तान में जो अच्छे इदारे खास तौर पे जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा SIUT का, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, जिसमें डॉक्टर अदीब रिजवी साहब एक अरसा दराज से उनकी पूरी उम्र जो है ये इमराज गुर्दे की पेवंदकारी में गुजर गई है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है खास तौर पर हमारी यूथ उन इदारों में जाके अपने आप को वॉलंटियर करती है, काम करती है। चाहे शौकत खानम के मैं मिसाल लूँ, एक मरतबा में शौकत खानम गया तो उन्होंने कहा कि आज तक हमने कोई ब्लड कैंप नहीं लगाया, वॉलंटियर्स यहाँ पे आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यूथ जो है, आज की यूथ, चाहे उनके पास फिलहाल वो पढ़ रहे हैं, रोजगार उनके पास नहीं है, तो उसके अलावा भी मैं समझता हूं कि हमारी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, खासतौर पर कोरोना की मैं बात करूंगा, कि इसकी रोकथाम के लिए हम अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट करें, घर घर हम इस मैसेज को आम करें कि कोरोना से डरना नहीं है, बचना है। और खासतौर पे हमारे यहाँ देखा गया कि ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, देही एरियाज़ में रहते हैं, जो कि इस बात को बात टाइम समझने से सादा लोग हैं, कासिर होते हैं कि आया कि कोरोना है भी नहीं है। आप सबको पता है कि निश्तर के वाइस चांसलर साहब जो पिछले वीक उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जो है वो सर्व की, और खासतौर पर कोरोना जब से आया तो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे क्लिनिकल काम शुरू किया। तो मैं समझता हूँ एज अ नेशन, एज अ यूथ, मैं सबको आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगा कि हम खुदा के लिए बाहर निकलें। और ये आप सबको पता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आजकल खासतौर पर हॉस्पिटल्स में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, थैलेसीमिया के मरीज, उनके वालिदैन दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं कि यूथ आए, हमें हेल्प करे। हमें जो है कोरोना के दिनों में लोग जो है खौफज़दा हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, अपने बच्चों को नहीं निकालते। तो खुदा के लिए ऐसे बच्चों का, ऐसे वालिदैन का सहारा बने। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। खून एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हर 3 माह बाद आप एक हेल्दी जिस्म जो है वो ब्लड दे सकता है। और उसके अलावा कोरोना जैसी जो है बीमारी की जो है असल जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आ गई है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम घर घर, अगर हमारी यूथ जो है ये मैसेज आम करे, और हम जो है मास्क, खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके अलावा जो है ये दूरियां जो है खास तौर पे, यानी कि हजूम में कोशिश करें ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो खास तौर पे मसाजिद में भी जाते हैं तो जो SOPs हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ का बड़ा किरदार है कि कोरोना जैसी वबाई
مرض کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یوتھ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے گھر گھر اپنی کمیونٹی لیول پہ, محلے کے لیول پہ, اپنی فیملی کے لیول پہ جو ہے کوشش کریں کہ جب بھی ہمارے گھر والے بھی جب باہر نکلیں تو ماسک لگائیں, ہینڈ سینیٹائز کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی احتیاطی تدابیر ہے جس سے ہم ملک میں کورونا جیسی بیماری کو اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح سے یہ گراف کم ہوتا جائے تو ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری قوم نے ساتھ دیا اور یہ سیلف رسپانسبلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا اگر ہم خیال رکھیں تو جس طرح چائنا نے, جس طرح نیوزی لینڈ نے, جس طرح ادر ڈیولپ کنٹریز میں کیا ہے کہ لوگوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا, گورنمنٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز خاص طور پہ امریکہ میں جو ہے سب سے زیادہ کورونا کے کیسز جو ہے وہاں پہ ہوئے. اس سے مزید بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا. ڈاکٹر کشور مراد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف فرما رہے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, پروفیسر شاکر ملک صاحب ہیں. ان کو ہم ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, تھینک یو آپ تشریف لائے. پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام کہ رواداری قومی ذمہ داری ہے اور امن کا قیام بہت ہی ضروری ہے. کووڈ-19 کی وبا میں اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پروفیسر شاکر ملک صاحب بھی ہیں اور جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران اشفاق صاحب بھی ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تھینک یو, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. میم ایکچولی زندگی کے ہر شعبہ کے اندر جو خواتین کا کردار ہے وہ مینڈیٹری ہے اور ایکول ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, دنیا کا جو بھی شعبہ جات ہیں وہ خواتین کی ایکول پارٹیسپیشن کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں, وہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ خواتین کا جو رول گھر میں ہے, بچوں کی سوشلائزیشن میں جو کردار ہے وہ بیسیکلی بیہیویئر کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کی تربیت, ان کی ذہن سازی, اور وہی رویے جو ہیں آگے جا کے ایک صحت مند معاشرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یورپ کو دیکھیں اور باقی ممالک کو دیکھیں, جب تک خواتین نے باہر قدم نہیں رکھا, انسٹیٹیوشنز نہیں سنبھالے, اس میں اپنا رول پلے نہیں کیا, اس طرح معاشرے آگے نہیں بڑھ سکے. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خواتین کا کردار ابھی بھی بہت سی سپیسز ایسی ہیں جس کے اندر وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اور ویمن ڈیولپمنٹ ہی بیسیکلی ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کا نام. بالکل ٹھیک. اچھا, رویوں کی بات جیسے ہو رہی ہے, بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے, تو یہی بات ڈاکٹر کامران سے بھی جانتے ہیں کہ رویہ کیا ہے اور رویے کی جو تشکیل ہے اور اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل, دیکھیں رویے دو طرح کے ہوتے ہیں, پازیٹیو رویے بھی ہیں, نیگیٹو رویے بھی ہیں. اور خاص طور پہ رویہ کوئی بائی برتھ جو ہے ہمیں نہیں ملتا. یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایجنٹس آف سوشلائزیشن, جس میں ہم اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ فیملی, ایجوکیشن, ریلیجن, پالیٹکس, اکنامکس. سو آل دیز انسٹیٹیوشنز آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر لنکڈ ود ون اینڈ ایچ ادر ایز دا پارٹس آف ہیومن باڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا بڑا کردار ہے ہمارے رویوں کو پازیٹیو کرنے کے لیے. اگر ایک سدرلینڈ ہم پڑھاتے ہیں سوشالوجی میں, ایڈورڈ سدرلینڈ نے تھیوری دی, ڈفرینشیل ایسوسیشن تھیوری, اس میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو انوائرمنٹ دیں گے تو لوگ پازیٹیو رہیں گے. اگر آپ نیگیٹو انوائرمنٹ رہیں گے تو لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو جو وے ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں فیملی ہے, ایجوکیشن ہے, جس میں اساتذہ, ٹیچرز آتے ہیں, ادارے آتے ہیں, ریلیجن کا میں یہاں نام لوں گا, ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ہماری یہاں نوجوانوں کی جو رویے ہیں ان کو مثبت بنانے میں بڑا اثر انداز اپنا بڑا مین رول پلے کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت, تعلیم و تربیت, یعنی کہ تعلیم بھی دیں, ساتھ ان کی تربیت بھی کریں, ان کو پازیٹیو رکھیں, ان کو
जो है कोशिश करें कि हम मजहबी हम आहंगी और इस हवाले से जो है उनको जो है रवादारी है, बर्दाश्त है, बर्दाश्त का भाईचारा है, बिल्कुल ये चीजें जो है अमन के क़याम में जो है अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल हमारे यहाँ खास तौर पे जो हमारी यूथ है उनमें, अब मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों स्टूडेंट ईयरली पास आउट होती हैं, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होते हैं, लेकिन अनलकीली जैसे आपने बात की खवातीन के हवाले से, हमारी बहुत सी खवातीन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तक पहुंचती हैं लेकिन जब मार्केट में जाती हैं जॉब्स उनके पास नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा जरूरी है कि हम उनको तालीम के साथ साथ तरबियत दें और एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट लेके आएं, अपने बच्चों को बताएं कि आपने किस तरह से अपनी स्किल्स को जो है अडॉप्ट करना और माशरे में किस तरह से अपने आप को जो है अपने पांव पे खड़ा करना है, वालिदैन को सपोर्ट करना है, ताकि हम जो है अपने मुल्क को सपोर्ट करें इकोनॉमिकली भी और जो है सोशली भी। ठीक, अच्छा, दूसरों के ख्यालात और नजरियात का एहतराम जो है क्यों जरूरी है, आप क्या समझते हैं? जी देखें 1973 के आइन के मुताबिक भी पाकिस्तान में ये बीइंग अ मुस्लिम भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका जो उनके मजहबी जो अकायद हैं उनका ख्याल रखा जाए। खास तौर पे जो है हमारे यहाँ बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक जो है हम आहंगी है उसको फ़रोग देने के लिए यही है कि रवादारी और जो है बर्दाश्त को जो है यकीनी बनाया जाए। तो मैं समझता हूं कि अमन का क़याम तभी मुमकिन होगा जब हम दूसरों को सुनें, दूसरों को स्पेस दें और दूसरों को आज़ादी दें, ताकि वो अपने जो मजहबी अकायद हैं उनको वो यहाँ पे सही तरह से अंजाम दे सकें। और इस्लाम में भी इस चीज़ का जो है तज़किरा हमारे अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें तो उन्होंने भी हमेशा, और ख़ास तौर पर एक बुरिया का वाक़या कि जिसमें जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो वो बुरिया जो है वो उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा ना आया तो वो पूछने चले गए कि आज जो है वो बुढ़िया कहाँ है, तो पता चला वो बीमार हैं, उनकी अयादत करने चले गए। तो इस्लाम तो हमें इन चीज़ों का दर्स देता है। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। जी प्रोफेसर शाकिर साहब, आपसे जानते हैं इख्तलाफात और तनाज़ा क्या है और इनकी वजूहात आप क्या समझते हैं, क्या है? मैम, इख्तलाफ देखें, जब इंसान पैदा होता है कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया है। बिल्कुल। अगर दुनिया में 7 अरब इंसान है तो कोई एक जैसा नहीं है। ये कुदरत ने ही बाय डिफॉल्ट लोगों को मुख्तलिफ पैदा किया है। अब हर इंसान की सोच, उसकी जो तरबियत है वो डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ घरानों में, मुख्तलिफ मुआशरों में ये तरबियत पाते हैं इंसान, तो यकीनन हर इंसान की सोच एक जैसी मतलब यूनानिमस नहीं हो सकती है, और उनमें डिफरेंस होता है। असल जो चीज़ है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपनी सोच को इम्पोज करते हैं दूसरों के ऊपर, और ये रवैया वहाँ पे क्लैश आ जाता है। तो यहाँ से जो है तजादात कह लें या मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, वो जन्म लेते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई दूसरा बंदा आपसे मुख्तलिफ है, उसकी राय मुख्तलिफ है, आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन दूसरों की राय को गलत मत कहें। आप अपनी ओपिनियंस दें, दूसरों की ओपिनियंस सुनें, बर्दाश्त पैदा करें। इससे क्या होता है कि मुआशरे के अंदर जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, बर्दाश्त का एक अमल प्रोसेस में रहता है, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो मुआशरे हैं वो ग्रो करते रहते हैं और वायलेंस अवॉइड हो जाता है। जो सबसे खूबसूरत बात ये है, आप अपनी लाइफ के अंदर दूसरों की ओपिनियंस को पेशेंस के साथ सुने, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देन अंडरस्टैंड करें और अपनी राय को उन तक पहुंचाएं। इफ दे आर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, तो फिर मुआशरे आगे स्मूथली उसको ग्रो करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इस तरह से पीस, हम आहंगी, ऑर्डर मेंटेन रह जाता है। बिल्कुल। और हल क्या है, आप क्या समझते हैं? ठीक है, तनाज़े कहीं पैदा हो गए, क्योंकि ये चीज़ तो पाई जाती है हमारे माशरे में, इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, आप क्या समझते हैं? मैम, इसके कई ऐसी सूरतें हैं जिससे इनका हल निकाला जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में एजुकेशन है। ठीक है, हमारे करिकुलम्स के अंदर हम इस तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जो हमें इस तरह के लेसन्स प्रोवाइड करें, बच्चों तक हम वो कम्युनिकेट करें आगे। देखें, जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसी नर्सरी ने आगे जाके मुआशरे में अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, अगर ये बच्चे इस करिकुलम को अंडरस्टैंड करें, टीचर का एक किरदार है, तालीम के साथ साथ उनको इन सब्जेक्ट्स की तरफ लेके आना चाहिए जो रवादारी, अमन, हम आहंगी की तरफ उनको रागिब करें।
تو تبھی جا کے یہ جب بچے معاشرے میں جائیں گے, اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے, سوسائٹی کے فعال ممبر بنیں گے, تو انہوں نے آگے ان میسیجز کو جو ان کی سوشلائزیشن کے تھرو ان کی سائیکالوجی کے اندر پینیٹریٹ کیے گئے ہیں, ان کی شخصیت سازی کی گئی ہے اس انوائرمنٹ کے اندر, انہوں نے جا کے آگے ایک کارآمد شہری بننا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. سو اس طریقے سے ہم جو ہے اس یعنی تضادات کو کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے فروغ بھی دے سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر کامران, آپ سے جانتے ہیں کہ رواداری اور برداشت کا معاشرتی عمل سے کیا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, معاشرتی رواداری اور برداشت کا خاص طور پہ بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ اگر ہم, جیسے کہ شاکر صاحب نے بتایا کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ایسے کورسز متعارف کرانے چاہیے, جیسے ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے جینڈر اسٹڈیز کا, کہ یہی اسٹوڈنٹس کل کو مارکیٹ میں انہوں نے آنا ہے, اپنی معاشرتی لائف شروع کرنی ہے, تو جب ان کو ہم تعلیم و تربیت دیں گے, ان کو جینڈر سینسیٹائز کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ خواتین جو ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں 48.6% خواتین جو ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ہمارا انلکیلی پاکستان جو ایک پیٹریارکل سسٹم ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ میل از ریسپانسبل ٹو لک آفٹر all affairs, means کہ he is responsible to work outside the home, اور فیمیل جو ہیں انہیں گھروں میں ہم جو ہے ایک چار دیواری کے اندر ہمارے کلچرلی ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خواتین کو امپاور کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جہاں ہم خواتین کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں وہاں مردوں کو بھی تعلیم بھی دیں, تربیت بھی دیں, کہ ان کو ہم, جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں, اگر ایک پہیہ بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کو سموتھ چلانے کے لیے, گھر کی گاڑی کو, لائف کی گاڑی کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رواداری, برداشت, امن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی پراپر سوشلائزیشن کریں, معاشرے میں امن لے کے آئیں, استحکام لے کے آئیں. تو مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم دوسروں کو سنیں اور ان کی جو ان کو ریسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے کلاس سسٹم ہے, اپر مڈل اینڈ لوور کلاس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر ہم ان کلاس سسٹم سے باہر کیا ہے, ڈیولپ کنٹریز میں انہوں نے کہا کہ اسکول ایجوکیشن سیم ہے, وہاں پہ کمیونٹی سکولز ہیں کہ آپ کا بچہ جب داخل ہوگا, چاہے امیر ہے, غریب ہے, کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کا بچہ اسی کمیونٹی سکول میں جائے گا. آپ کا بچہ کسی اور کمیونٹی کے سکول میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ کورس سیم ہے, کریکولم سیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اجتماعی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم خاص طور پہ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں, اور ایسے کورس یقیناً جو ہے ہم لے کے آئیں اپنے کریکولم میں, خاص طور پہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تاکہ جو ہے رواداری, ذہن سازی ہو, اور ہمارے بچے جو ہے کل معاشرے میں ایک مفید شہری ثابت ہو سکے. بالکل, انشاءاللہ. آپ سے بات کرتے ہیں پروفیسر شاکر صاحب, اور جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے کی جو سماجی ذمہ داری ہے, تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ نفرت انگیز گفتگو ہے, معاشرتی اختلافات, بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کردار میڈیا کس طرح ادا کر سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میم, آج کا زمانہ ہی میڈیا کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جیسے جیسے گرو کیا ہے, ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے, میڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میڈیا کا کردار اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ دیکھیں میڈیا ایک ایسا فورم ہے, ایک ایسا چینل ہے جس کے تھرو ہم میس تک اپروچ کر سکتے ہیں. اور میڈیا کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, ان کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں, اسپیشلی جو آج کل کووڈ بھی چل رہا ہے اس کو اگر دیکھیں, اور جینڈر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ہمارے, تو میڈیا از دا اونلی انسٹیٹیوشن جو ذہن سازی کرتا ہے, ذہن سازی کو چینج بھی کرتا ہے جو پہلے سے آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہو. تو میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے, اور ان دنوں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ میڈیا نے بہت ہی پازیٹیو اپنا رول پلے کیا. تمام چینلز نے, مطلب اگر دیکھا جائے ہر چینل نے پراپرلی لوگوں کو سوشلائز کیا, اویئر کیا, کمپینز چلائی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم کس سچویشن میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ویمن ہیں اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو ویمن کا کردار ہے وہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہے. آپ دیکھیں ہر چینلز کے اندر جو پارٹیسپیشن دی گئی ہے ویمن کو, ان کو امپاور کیا گیا ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیگ تھا کہ جی میڈیا میں جانا تھوڑا سا مطلب ایک سٹگما سمجھا جاتا تھا, لیکن اب آنر سمجھا جاتا ہے. سو دس از دا چینج جو سوسائٹی میں میڈیا, یہ چینج بھی میڈیا ہی لے کر آیا ہے. جو اصل اس کا رول ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اگر اسی طریقے سے اپنا رول پرفارم کرتا رہا تو یقیناً ایک بہت بڑا, یعنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی چینج
आ सकती है इंशाल्लाह। प्रोफेसर शाकिर मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तान लार्ज यूथ काउंसिल का जो मैसेज है रवादारी कौमी जिम्मेदारी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बड़ों से एहतराम के साथ पेश आएँ, छोटों से शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आएँ। बड़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों को अपने आइन, अपने इस्लाम और अपने कुरान व अहादीस की रोशनी में बच्चों को तरगीब दें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस्लाम, क्योंकि इन दिनों हुआ ये है कि मुझे कुरान पाक को विद ट्रांसलेशन पढ़ने का मौका मिला है। आप यकीन जानिए, इससे पहले मुझे इल्म नहीं था कि कुरान ने मर्द और औरत की कितनी ज़्यादा बात की है, किन किन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, कहाँ कहाँ राइट्स की बात की है, किन किन राइट्स की बात की है। और हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, घरों में हैं, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, द एल्डर्स, कि वो उनको सोशलाइज करें, ठीक है, और अपना वो पॉजिटिव रोल जो है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा आ चुकी है और तनवीर भाई भी तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। हबीब कुकिंग ऑयल जो है डाल चुके हैं। उससे पहले मैं बता दूं हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में कि हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है जो कि कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियां जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6 है, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट। और फ्लो कैटलिस्ट की जो है जिस्म में खून के बहाव को जो है मेंटेन करता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से बचाने के लिए बेहतरीन ऑयल है, दिल की बीमारियों से बचाता है आपको। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है जो कि इसको क्वालिटी के लिहाज से मजीद खालिस बनाता है। तो डेली रूटीन में आप हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दिल का मामला है जी, और ये मामला है नेशनल का। नेशनल जी बिल्कुल, मिसालें भी हमारे साथ हैं और ये भी हमारे मेहमान हैं, हम कह सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं टिक्का मैक्रोनी। ठीक है जी, उसके लिए हमने चिकन ले लिया है, उसको क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। उसके लिए अदरक लहसुन की जरूरत है पेस्ट की। बाकी जो है कि हमारे पास जो है कि मसाले पड़े हुए हैं। आज मैं बनाऊंगी। चलो ये इधर देते चम्मच और मुझे बताते जाएं आप क्या क्या आप डाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, 1 चम्मच फुल भर के आप डालें। हलाएं जल्दी जल्दी डालते जाएं। ये साथ साथ जो है बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं, आप नोट कर लें साथ साथ। ये मजे की बात हो गई है कि हम सिर्फ बोलते हैं तो जनाब स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, साथ लिखते जाएं। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने हबीब कुकिंग ऑयल में डालना है और ये नजर आ रहा होगा आपको। ओके, अच्छा इसके बाद इसको थोड़ा सा आपने ब्राउन करना है। हाँ, कच्चा नहीं रहना चाहिए, जो कच्चा रहेगा तो वो उसका जो है कच्चेपन का टेस्ट जो है तो वो आएगा। ठीक है, इसको लाइट सा ब्राउन करना है, ये देख है। उसके बाद इसमें क्या डालना है हमने? उसके बाद हम चिकन डालेंगे। तो डाल रहे हैं बस, एंडा इंतजार नहीं करता होता हमसे। चलें जी, हमने डाल दिया। अब हम भूनेंगे ताकि जो है चिकन की जो बैड स्मेल है वो खत्म हो जाए। वैसे तो खुशबू ही खुशबू आ रही है, वाह जी वाह। ये देख रहे हैं। अच्छा, आप स्पाइस के साथ डाल रहे हैं तनवीर भाई? नहीं, थोड़ा सा भी इंतजार करना है, थोड़ा से सोते करें, थोड़ा सा सोते करें। अच्छा, स्पाइस बता दें नेशनल के जो है कौन कौन से मिसाले हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं? नेशनल की जो है कि आप चिली पाउडर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर आप काली मिर्च है जी, काली मिर्च भी है, नमक है, मसाला है, रेड चिली है और थोड़ी सी हल्दी भी इसमें हम टच करेंगे क्योंकि ये है बिल्कुल। रेसिपी जो है स्क्रीन पे नाज़रीन चल रही है, साथ साथ आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। इसके अंदर हम नमक डालेंगे। गुड, ठीक है, हंसते जरूरत हंसते जाएगा। थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इतनी सी क्रश चिली। ये कितनी सी थी वैसे? चुन्नी मुन्नी? ये थी चौथाई हिस्सा। अच्छा, थोड़े सा। हाँ जी, ये चौथाई हिस्से से थोड़ी सी ज्यादा।
اچھا یہ ایک تو کٹا ہوا لال مرچ اور یہ بھی تھوڑا ادرک. ہاں یہ ادرک لہسن کے اندر جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر دھاگے ہاں جو ادرک کے اندر ہوتے ہیں یہ وہ ہے. اچھی طرح سے آپ مکس کریں. ساتھ تو پانی کا چھیٹا بھی مارنا ہے یا نہیں مارنا؟ ابھی نہیں، ابھی اس کا ٹائم آئے گا، پانی کے چھٹے کا بھی ٹائم آئے گا. مجھے بتاتے گا نا. یہ دیکھ رہے یہ اچھا جی، یہ ہم 1 چمچ جو ہے وہ میدا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے. اچھا اس کے اندر ڈال دینا. جی اندر ڈال. وہ تھوڑا سا براؤن بھی ہو جائے گا نا. پانی بھی تو ڈالیں گے یا براؤن؟ اچھا تھوڑا سا وہ ذرا براؤن ہو جائے گا اگر اس کی شیپ اچھی آ جائے گی. ہم کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ یہ بتایا ہی نہیں ہے. ٹکا میکرونی شروع میں بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر باتوں میں ذہن پتہ نہیں کہاں گھوم گیا میرا. جب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے، بیسک سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو بناتے ہیں. میکرونی جو ہوتی ہے اس کو بوائل کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے جیسے انڈے کا ٹائم ہوتا ہے 5 سے 7 منٹ، ویسے ہی جو ہے کہ میکرونی کا بھی 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے. نہیں 5 سے 7 منٹ میں بڑی ایزیلی جو ہو جاتی ہے، تیار ہو اس جاتی کی ہے. آنچ تھوڑا سا آہستہ کریں گے تاکہ چکن جو ہے تھوڑی سی گل جائے. اور یہ نہیں ہمارے پاس ٹائم شاید کم ہے تھوڑا. آج ٹیسٹ کر دیں. ہاں جی چل جی کر دیں. کیونکہ ہم نے نہیں ہے ابھی 5-6 منٹ ہے، بن نہیں جائے گی 5-6 منٹ میں ڈش ہمارے. لیکن یہ تھوڑا سا گل جلدی جائے پکا لیں گے تو صحیح رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹیسٹ میں کرنے جا رہی ہوں. یہ جو کیا کہتے ہیں پانی بھی تھوڑا اور اس لیے ڈال دیتے ٹھیک ہے، ہیں کیونکہ اس کے نیچے سے ہم نے جس کی آنچ ہے وہ کم نہیں کی. ٹھیک ہے، اسی پانی کے اندر یہ پانی ڈرائی بھی ہو جائے گا اور جو ہے کہ یہ پک بھی جائے گی. اچھا اس میں نا تھوڑا سا نمک پھیکا لگ رہا ہے مجھے. مجھے بھی ٹیسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ آپ نے ٹیسٹ کیا تو ظاہری بات ہے مجھے بھی کرنا پڑے گا. تو دیکھیں تھوڑا سا نمک جو ہے پھیکا لگ رہا ہے مجھے. اور پھر مجھے بتائیں اسپائس میں بھی تھوڑا سا پھیکا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے تیز اسپائس پسند کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اسپائس کا اور ایڈ کریں گے ہم کیونکہ ہم نے حسب ضرورت کہا تھا اس وقت جو تھا نمک جو ڈالا تھا اور جو ہے ریڈ چلی تھوڑا سا ڈالا ہے جو ہے کہ بلیک پیپر کا ٹچ دے دیتے ہیں. اچھا یہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. یار اس ریسیپی میں اتنا لکھا ہوا تھا تو اتنا ڈالا نہیں. یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لکیر کا فقیر بن جائیں کہ نہیں یار اس میں تو اتنا لکھنا تھا، اتنی چمچی تھے. یہ تو نمک تو ہر کوئی حسب ضرورت اور حسب ذائقہ ہی ڈالتا ہے. کچھ لوگ نمک زیادہ نہیں کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ نمک پسند کرتے ہیں. اچھا جب اسپائس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک نارمل اسپائس جو ہے وہ بتا چکے ہیں بھائی اتنا ڈال دیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے مسالے دار چیزیں کھانے جو چیزیں ہیں نا وہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ چاہیں تو اور بھی لال مرچ ڈال دیں کھانے میں جس طرح آپ کو پسند ہے، لیکن اچھا نہیں ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ایک ریسیپی جو کہ بن رہی ہوتی ہے ریسٹورینٹ پہ بن رہی ہوتی ہے لیکن ایک گیسٹ ایسا آ جاتا ہے جو کہتا ہے یار میرے لیے تھوڑا سا تیکھا کر دینا. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے، فرمائش ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی اس کی گریوی زیادہ کر دینا، اس کو اسپائسی زیادہ کر دینا. کوئی کہتے ہیں اس کو لائٹ کر دینا، میں اسپائسی نہیں زیادہ کھاتا. تو یہ تو عام روٹین ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی گیسٹ ایسے بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی جو ہے آپ کے کلائنٹ ایسے آ جاتے ہیں جو فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اسپائسی کھانا چاہیے تو آپ اس کے لیے اسپائس زیادہ ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میری طرح جو فرمائش کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا پھیکا کھانا کھانا. اچھا مزے کی بات ہے جب پیزا آرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے ایوننگ میں اکثر بچے جو ہے کیونکہ آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹیک اوے کا سارا دور چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے تو کہیں بھی آپ جا کے نہیں کھا سکتے. تو مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے تو آرڈر دیتے وقت میں کہہ دو اس بھائی کو بھائی مسالہ نہیں ڈالنا زیادہ. تو مجھ سے جو ہے اسپائس بالکل نہیں کھایا جا رہا ہوتا اور میں اوائڈ کرتی ہوں جتنا ہو سکے. اور اسپائس اچھا نہیں ہے یہی تو بتائیں نا کہ زیادہ تیکھا مسالہ کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے. جتنا بھی آپ لائٹ فوڈ کھائیں گے وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. جو جم کرتے ہیں وہ دیکھ لیں لائٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ بوائل چیزیں کھاتے ہیں، وہ چکن بھی بوائل کھاتے ہیں. ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ گروتھ کرتی ہے تو وہ وزن اتنا اٹھاتے ہیں، اتنے بڑے ویٹ اٹھاتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو میدا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جو کہ ہضم کرے. اچھا یہ پہلے ہم نے چکن شاشلیک بنائے تھے، میں دکھا رہی ہوں. اٹھا لیا. ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم وہ ڈال دیتے ہیں. یہ یہاں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کی جو باربیکیو سوس ہے ہاں وہ بھی ڈال دیتے ہیں. چکن شاشلیک جو ہے پہلے تیار کر چکے تھے تو وہ تو دکھا دینا کہ بنا لیا، وہ بھی ہم دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ٹکا میکرونی جو ہے میکرونی تیار ہونے جا رہے ہیں اور یہ نیا طریقہ ہے جو میں نے آج سیکھا ہے. تو اس میں کیا تھا میں بتا دوں کہ پہلے اس پین میں جو ہے تقریباً ½ کپ حبیب کوکنگ آئل ڈالا
اور اس کے بعد ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالا، تقریباً 1 چائے کا چمچ تھا جو اس میں ڈالا، اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد یعنی کہ سوتے کرنے کے بعد جو ہے چکن کیوبز میں کٹی ہوئی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ڈال دی اور اس کو تھوڑا سا بھونا تاکہ جو بیڈ کی اسمیل آتی ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے. یہ دیکھ لیں. اچھا اس کے بعد اس میں ریڈ چلی کٹی ہوئی، لال مرچ، اور پھر اس میں جو ہے یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ یہ ریڈ چلی پاؤڈر ہے. اچھا یہ پاؤڈر، تو یہ پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا، پھر اس میں جو ہے ہلدی ڈالی، اور پھر اس میں کالی مرچ ڈالی، آدھی چمچی جو ہے ڈالی، اور حسب ذائقہ جو ہے حسب ضرورت جو ہے نمک ڈالا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو بھونا تھا، سوتے کیا تھا. پھر کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ اس میں 1 چمچ کون سا پاؤڈر تھا؟ میدا وائٹ فلور. ٹھیک ہے، وائٹ فلور جو ہے 1 چمچ ڈال دیا، اور اس کے ڈالنے کی یعنی کہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہماری جو باربیکیو سوس ہے فوراً پانی ڈال دیا. تو میں بتا لوں اس کو کمپلیٹ کر دیں. پانی ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو گریوی ٹائپ نظر آ رہی ہوگی. تو یہ جو ہے میکرونی کا جو ہے میکرونی کے اوپر ڈالنے کے لیے مزے کی چکن تیار کی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں. جی یہ باربیکیو سوس جو ہم نے بنائی تھی، ویسے تو باربیکیو سوس کیسے بنتی ہے، ویسے کیسے بنائی تھی آپ نے بتایا نہیں مجھے؟ کیسے بنائی تھی ہم نے بتایا؟ ہم نے یہ بنائی تھی سب سے پہلے تو ہم نے لہسن کو جو ہے کہ چاپ کیا، چاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو براؤن کیا، براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ گارلک چلی ڈالی، گارلک چلی کے اندر ہم نے سرکہ ڈالا، اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا، اس کے اندر ہم نے نہیں اتنی ٹرین تیزی سے نہ چلائیں، سیریس آرام سے بتائیں تاکہ جو ہے کہ وہ ختم کیا بس یہ بھی ہے 2-4 منٹ ہیں کر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں. اس کے اندر ہم نے ادرک لہسن کو چاپ کیا، اس کو آئل ڈالا، آئل ڈال کے ہم نے اس کو سوتے کیا. جب براؤن ہوا تو اس کے اندر ہم نے گارلک چلی ڈالی، اس کے اندر سرکہ تھا، اس کے اندر چینی تھی، اس کے اندر جو ہے کہ نمک تھا، اس کے اندر جو ہے کہ ریڈ کرش پیپر تھا اور بلیک پیپر تھا. اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر پکایا اور اس کا ایک بہترین سا ٹیسٹ بنا ہے جو ہم نے اس کو جو کہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے اب میکرونی بنائیں پھر میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں ناظرین کو کیسے بنی. ٹماٹر کھائے جا رہی ہوں ابھی میکرونی نہیں بنی تو میں جو ہے ٹماٹر پہ ہی اتفاق کہتے ہیں اتفاق کیے جا رہی ہوں. تو دیکھ لیں آپ ٹماٹر بہت کھا لیے، اب کچھ کھلا بھی دے تنویر بھائی. صبح کا ناشتہ جو ہے لائٹ سے ناشتہ کر کے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، اور آج تو ویسے بھی بارش ہو رہی تھی تو نہ پوچھیں آج باہر نکلنا کتنا مشکل کام تھا. گوڈے گوڈے پانی تھا. انجوائمنٹ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، جس دن چھٹی ہو قسم سے اس دن بارش آئے تو پھر کیا مزہ. ایک ہاتھ میں چائے کا مگ ہو ہنس رہے تنویر بھائی، بھٹا صاحب ہو، ساتھ چائے کا مگ. ادھر ادھر گھوم رہے ہو تو گاڑی پہ نہیں گھومتے وہ کہتے میری گاڑی میں پانی چلا جائے گا، سکون سے نا گھر میں بیٹھو. اچھا ساتھ جو ہے نا پکوڑے بن رہے ہوں تو وہ الگ ہی بات ہوتی ہے. چھٹی والے دن اگر بارش آ جائے تو پھر آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے گھر میں اور کچن میں ہوتے ہیں، ہر کوئی تو انجوائے کر رہے تھے. لیکن آج چھٹی نہیں تھی تو آج ایسی کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، آج کوئی ایسا مزہ نہیں تھا. آج کام ہی کام تھا تو بھاگم دوڑ تھی، ٹینشن تھی، آفس پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کس طرح پہنچنا ہے. تو آج یہی سچویشن تھی. تو پھر یہاں آئے، تسلی ہوئی، سکون ہوا، جی ہم پہنچ گئے آخر لاسٹ جو ہے آفس پہنچ گئے. تو ٹماٹر کھا کے آج میں گزارا کر رہی ہوں. میری فٹنس کا راز یہی ہے کہ میں ٹماٹر کھاتی ہوں. اچھا اور یہ ہمارے پاس جو میکرونی ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے کہ ہم نے ایڈ کر دی ہے. تو اب کام چل رہا ہے لاسٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کو مکس کر دیں گے. اچھا اس میں کچھ ڈالنا نہیں ہے، اسپائس ہو گئے پورے اور مکرونی ڈال دی گئی. وہ جو ہم چکن جو ہے دھنویر بھائی جو بنا رہے تھے اس میں جو ہے یہ چمچ تیار کر کے عائشہ کھڑی ہے تو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن گرم گرم ٹیسٹ نہیں کروں گی، یہ والی غلطی میں نے نہیں کر رہی. واہ جی واہ زبردست، کتنے مزے کی جو ہے ٹکا میکرونی تیار کی ہے تنویر بھائی نے. اور یقیناً آپ نے ریسپی نوٹ کر لی ہوگی کیونکہ اسکرین پہ بھی انگریڈینٹس جو ہے بتائے جا رہے تھے. یہ جو پانی والا سسٹم تھا اس سے یہ ہے کہ چکن جو ہے کہ آپ کا اچھی طرح سے گل جاتا ہے. کوئی اس میں اگر آپ دوسرے طریقے سے اس کو ڈرائی کر کے بنائیں گے اس کے اندر دھواں نکلے گا کچن میں جو ہے کہ ہمارا تو ویسے بھی کھڑا ہونا ویسے مشکل ہے کہ ہم خود بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے مجھے تو اتنی کھانسی آتی ہے صبح سے
اور مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. میں بتا دوں کتنی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. حیدر جو ہے شکایت کرنے دے, حیدر بھائی کی شکایت کرنے دے, تو حیدر جو ہے سکون نہیں لینے کے دے رہا ہوتا مجھے, عائشہ کھانسی کر رہی ہو, یہ کر لو وہ کر لو, تو ساری چیزیں جو ہے نا ایسے ساتھ ساتھ چل رہی. تو میں کہتی یار مجبوری ہے, آپ کو پتہ ہے یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن کیا کریں جب کچن میں یعنی کچن یہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے وہاں میں بول رہی ہوتی ہوں تو ساری جو ہے جو اروما ہے جو خوشبو ہے ساری جو ہے میری سانس میں جا رہی ہوتی ہے اور پھر میں کھانس رہی ہوتی ہوں. اچھا جی یہ میں ٹیسٹ کر کے بتا رہی ہوں, آپ جو ہے اس کو جو ہے رکھیں گے, بس یہ منٹ ہی مجھے بتاتے جائیں گے آپ, اتنے منٹ رہ گئے اتنے منٹ رہ گئے, تو بھی جلدی کریں بھائی, بہت کم ٹائم. ہمارا تو سسٹم ہو گیا تیار, بس ہم نے جو ہے کہ اس کو پلیٹنگ کرنا ہے, بس اس کی پلیٹنگ کریں گے. پلیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے کہ ہمارا ختم, یہ ڈرائی ہو گئی ہے. اس کے اندر جتنا بھی پانی تھا یہ دیکھیں سارا ڈرائی, اور یہ بڑی بہترین قسم کی جو ہے کہ بن گئی ہے. تھوڑا سا نمک میں ڈال رہی ہوں. چل جی یہی ہوتا ہے, ساتھ ساتھ چکھتے جائیں آپ, اور جو چیز آپ کو لگے کہ کم ہے ڈالتے جائیں. بن گئے مزے کی مکرونی. واہ جی واہ, اور جو ہے واہ جی واہ. تو اب جلدی جلدی سے بتا دیں کیا آپ نے کس طرح مکرونی بنائی. ویسے میں بتا چکی ہوں. تو مکرونی جو ہے بوائل کرنا ہے 7 سے 8 منٹ, تاکہ جو ہے بہت زیادہ نرم نہ ہو, آٹا نہ بن جائے, کیونکہ آٹا ہی بن جاتی ہے ہمارے گھروں میں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں رکھ کے ابلتے, جیسے انڈا بھول جاتے ہیں نا, بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار انڈا رکھا تھا بوائل ایگز کی تو بات ہی نہیں ہے, پانی میں پڑا رہے اس کو کچھ بھی نہیں ویسے تو ہوتا ہے, زیادہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے وہ, تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا یار. ہارڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایک جو ٹائم ہے نا اس کے اوپر ہی بننا چاہیے کھانا. اور اس کے علاوہ کوئی سوس ڈالنا, سوس ڈال دیں تو کیا ٹیسٹ آئے گا. ہر چیز کی جو ریسپی ہے وہ الگ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہر چیز میں اگر ہر چیز ڈال دیں گے تو پھر مزہ نہیں رہے گا, ذائقہ ایک ہی جیسا ہو جائے گا. اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کا الگ ہے, اسی لیے دو چیزیں ڈفرنٹ بنائی گئی ہے, اسی لیے ہوتی ہیں. ویسے تو اگر آپ ہر چیز کے ساتھ کیچپ کھائیں گے تو اپنا ٹیسٹ دیتا جائے گا, اس لیے ریسپیاں الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے چکن ہم نے منچورین کھاتے ہیں, اس طرح جیسے ہانڈی کھاتے ہیں, تو گریویاں جو ہے کہ الگ الگ ہیں, اس لیے بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ڈشیں الگ الگ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت مزے کی میکرونی بنی ہے, تو نظر آ رہا ہے میں کھائے جا رہی ہوں. تو کتنے عائشہ بولو گی کب تو بس کھائے جا رہی ہوں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, احتیاط کیجیے گا, مزے مزے کے کھانے بنائیں اور گھر والوں کو خوش کریں. تھینک یو بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ہم سب کو کہیں گے اللہ حافظ.